वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है खूबसूरत मजाक, जिसे तहरीर किया है उज़्मा ज़िया ने। तो चले आएँ अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं। तेरी याद साथ है। ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके मोबाइल की स्क्रीन पे यूट्यूब के बजाय PDF फाइल खुली हुई थी जो मीना ने उसे भेजी थी। समरीन खान का नया नावल है खूबसूरत मजाक। मज़ाहिया नावल होगा, उम्मीद है आपका मूड फ्रेश होगा, ज़रूर पढ़िएगा। मैं भी यही पढ़ने लगी हूँ। मीना ने PDF फाइल भेजी थी जिसे इसे चारों नचार खोलना ही पड़ा। एक सफ़ा पढ़ने के बाद उसे तो उसमें मजाक का कोई सीन नज़र नहीं आया, सो उसने उकताते हुए फाइल बंद करने की। जब से अम्मी अब्बा उम्रे के लिए गए थे वो इसे बहुत कम ही अकेला छोड़ती थी। अगर कभी वो अकेला होता भी तो वो WhatsApp पे इसे मैसेज कर करके थिका मारती। आप ठीक तो हैं लड्डू भाई? आप सो गए लड्डू भाई? क्या कर रहे हैं? वगैरह वगैरह। इसकी गोल मटोल जिसामत की वजह से वो इसे लड्डू कहकर पुकारती थी। उसने बावर्ची खाने का काम ख़त्म किया और मोबाइल लेकर उसे दोबारा मैसेज किया। पढ़ रहे हैं लड्डू भाई? मैं बस बर्तन वगैरह धोकर पढ़ती हूँ, फिर सुबह तबादला ख्याल करेंगे। इसकी तरफ से दोबारा WhatsApp पे मैसेज मौसूल हुआ। ऐसे लग रहा है जैसे हम एक घर में नहीं दो अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। वो इसकी परवाह पे नीम अंदाज में मुस्कुराते हुए बाद अज़ां संजीदा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि एक घर में रहते हुए शहरों जितने फासले कायम करने वाला भी वो खुद ही था। उसने फ़ाइल दोबारा खोली और टेरेस पे आ मौजूद हुआ। खुले आसमान तले ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए वो टेरेस पे मौजूद कुर्सी पे बैठा। आखिर क्या है ऐसा इसमें? उसने तजस्सुस भरे अंदाज में खुद कलामी की और टेक लगाकर बैठते हुए मोबाइल की स्क्रीन पे नज़रें जमा दी। इसका इरादा तो सिर्फ एक किस्त पढ़ने का था, मगर दिलचस्पी का ऐसा सिलसिला बंधा कि उसे एहसास ही न हुआ कि कब उसके सर पे मौजूद चांद गायब हो गया और उसकी जगह सूरज ने ले ली। उसे ऐसे लगा कि वो ये सब जी चुका है। किसी ने नहायत ही खूबसूरती से उसकी ज़िंदगी का नक्शा खींचा था। सुबह होते ही उसने सबसे पहले फेसबुक खोली और उस माया नाज लिखारी को फेसबुक पे तलाश करने लगा। समरीन खान। उसने सर्च बार में उसका नाम टाइप किया, लेकिन बेसुध। अब क्या करूं? वो खुद से सवालिया बोला। उसे ना नाश्ते की फ़िक्र थी और ना ही हाथ मुंह धोने की। उसे ये ख्याल ही नहीं गुजरा कि वो पब्लिकेशन कंपनी से रब्ता करे और लिखारी के बारे में दरियाफ्त करे। एमन, कहाँ हो तुम? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और आज मिला भी तो क्या? तुम्हारे हाथ से लिखा नावल। इसे सोचते सोचते वो पसीने में शराबूर हो चुका था। भले ही लिखारी का नाम समरीन खान था, मगर लिखी की कहानी किसी और की थी। शायद अपनी हार का बदला लिया हो उसने, शायद। लेकिन उसके जहन में नावल पे लिखी गई ये लाइन रह गई थी। वो काफ़ी देर तक इस बात को सोचते हुए अंदर ही अंदर ज़ख्मों से चूर हो रहा था। अपनी मुंजमद आंखों को वो ज़मीन के साथ टिकाए माजी की हर तलख याद को सोचने लगा। मीना के टेरेस पे आते ही उसके इन हमाक का सिलसिला टूटा। अरे लड्डू भाई, क्या हो गया है? उसकी आंखें तेज़ धूप के बाइस बंद हो रही थीं। हाँ, वो बौखलाया। उसने अपनी आंखें ज़मीन पर से हटाईं। मैंने कहा, क्या हुआ? 45 डिग्री दर्जा हरारत में आप धूप का मज़ा ले रहे हैं, क्या हो गया है आपको? वो इसके करीब आकर पुरजोर अंदाज में बोली थी। हाँ, उसने अपने माथे पे मौजूद पसीने को फ़ौरन साफ़ किया और उससे बोला, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप ठीक तो हैं? उसने उसके चेहरे पे गहरी निगाह डाली, जिससे पसीने के कतरे उसकी आंखों में पड़ रहे थे। हाँ ठीक हूँ, पानी ला दो मुझे प्लीज़। उसने फ़ौरन से अपने दुपट्टे से उसका पसीना साफ़ किया। हाँ लाती हूँ, लेकिन कमरे में चलिए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उसने ज़ोर देकर कहा तो वो उठा और कमरे की जानिब बढ़ा। मीना, 45 डिग्री दर्जा हरारत से क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी बात पे वो जाते जाते रुकी और पलट कर उसकी तरफ निगाह डाली जो बामुश्किल ही अपने कदमों पे खड़ा हुआ था। मेरी वजह से कोई 104 दर्जा हरारत बर्दाश्त कर रहा है और मुझे तो फिर इतना बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ना। कौन? उसका दिल दहल कर रह गया था। किसकी बात कर रहे हैं? वही। वो समझ चुकी थी कि वो किसकी बात कर रहा है। एक वही थी जो अपने भाई का दुख समझती थी, मगर इसके लिए क्या कर सकती थी? कुछ भी नहीं। वो उसके करीब आई और उसका हाथ पकड़कर उसे टेरेस से कमरे में ले गई। उसने फ़ौरन जग से गिलास में पानी अंडेला और उसे दिया। नहीं, नहीं चाहिए। वो खुद से उकता चुका था। वो कुर्सी पे नज़रें जमाए खुद के साथ जैसे लड़ रहा था। उसकी हालत के पेश नज़र वो बेहद बेचैन होने लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले ही इसने उसे खुद पानी लाने को कहा और अब खुद ही पानी पीने से इनकार कर रहा है। बिलाशुबा ये बात उसके लिए परेशान कुन थी।
بھائی پلیز تھوڑا سا پی لیں پلیز، وہ منمنائی۔ اس کی درخواست پہ اس نے گلاس پکڑا اور 2 گھونٹ نہایت اذیت سے اپنے خلق میں اتارتے ہوئے گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہاتھ منہ دھو لیجئے۔ ہاتھ منہ؟ اس نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے اس نے کوئی عجیب بات کہی ہو۔ جی کوئی انہونی بات تو نہیں کی میں نے؟ روزانہ ہاتھ منہ دھوتے نہیں؟ وہ نیم انداز میں مسکرائی۔ ہاں لیکن اس کا کیا؟ جو میری وجہ سے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی۔ اس کی ادھوری باتوں کو اب وہ سمجھ چکی تھی، تب بھی بولی۔ آئم کا پتہ چلا؟ نہیں، سمرین کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ سمرین؟ کون سمرین؟ وہ الجھی۔ آئم، اس نے ایک لفظ میں ہی جواب دیا۔ اف ہو بھائی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ پہلے آئم اب سمرین۔ اس کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ آپ فریش ہو آئیے، تب تک میں ناشتہ لاتی ہوں، پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ اتنا کہتے ہی وہاں سے چلتی بنی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی وہ واش روم میں گیا۔ اس نے شاور کھولا اور خود اس کے نیچے آ کھڑا ہوا۔ جو آنسو پچھلی رات سے اس کی آنکھوں کو منجمد کیے ہوئے تھے، شاور کے پانی کے ساتھ زاروں قطار بہہ گئے۔ آئم کہاں ہو؟ کاش لوٹ آؤ۔ وہ ایسے بولا جیسے وہ اسے سن رہی ہو، جبکہ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ اس سے کوسوں دور کسی اور دیس میں ہے۔ بھائی فیصل آباد کی لڑکیوں کو سنگیت کے مقابلے میں ہرانا کوئی آسان بات نہیں، یہ آئم تھی جو بڑے فخر سے بولی، جبکہ اس کے پیچھے لڑکیوں کے ہجوم نے اس بات کی پرزور تائید کرتے ہوئے زوردار کہکا لگایا۔ اوہ تو یہ بات ہے، لاہور کے لڑکے بھی کچھ کم نہیں۔ احمر بھی بڑے فخر سے بولا تو اس کے ساتھ لڑکوں کے ہجوم نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور وہ اس کی بات پہ ایسے مسکرائی جیسے اس نے کوئی مذاق کیا ہو۔ اس نے اپنے ماتھے پہ لگی بندیا کو ٹھیک کیا اور پھر اپنے بھورے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کندھے اچکا کر بولی، ہاں سوائے کامن سینس یعنی کہ عقل سلیم کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ زیر لب بولی تھی مگر احمر کو اس کے الفاظ صاف سنائی دیے تھے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا مس، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کو اور طنز کے الفاظ سے نوازتے، اس کی سہیلیوں میں سے ایک سہیلی کی طرف سے آواز بلند ہوئی، تو ہو جائے مقابلہ؟ ہاں ہو جائے، لیکن جو جیتا اس کا کیا انعام ملے گا یہ ابھی ڈیسائیڈ کر لیجئے مس ٹمپل۔ اس کی بات پہ آئم ہنستی ہنستی رکی۔ اس کے گالوں پہ پڑنے والے گھڑے اس کی بات سے غائب سے ہو کر رہ گئے تھے۔ اس نے اپنی شیروانی کی آستینیں درست کیں اور اسے دل پھینک نظروں سے دیکھتے ہوئے تمسخریہ انداز میں بولا، ارے آپ تو ابھی سے پریشان ہو گئیں، کیپ اسمائلنگ، ہنستی اچھی لگتی ہیں آپ۔ اس کی دل پھینک نظر وہ سمجھ چکی تھی۔ اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ لڈو بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عرفہ کے لیے بازار سے گجروں والی جیولری تو لا دیں۔ اس کے منہ سے اپنے مقابل حریف کا لڈو نام سنتے ہی لڑکیوں کا زوردار کہکا بلند ہوا۔ او واو لڈو! مینا کیا ہے؟ احمر کہو نا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ گجرے عارفہ نے۔ سوری میں نہیں جا سکتا، بزی ہوں، سنگیت کا مقابلہ ہونے والا ہے، سو کسی اور کو بھیج دو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بڑی بے نیازی سے بولا۔ ہاں لڈو بھائی حد ہے، عارفہ کی فرمائش پہ یہاں آئی ہوں۔ آئم نے ایک نظر مینا پہ ڈالی جو اپنے بھائی سے فرمائش کر رہی تھی۔ احمر نے دوبارہ لڈو سنا تو گڑبڑا سا گیا۔ کہیں تو عزت رہنے تو میری، وہ دل ہی دل میں خود سے بولا۔ اچھا وہ کہہ رہی ہے جب تک احمر گجرے نہیں لا کے دے گا وہ مہندی کے لیے سٹیج پہ نہیں آئے گی۔ تو پلیز آپ۔ او ویری رومانٹک، لڑکیوں کا کہکا بلند ہوا۔ یہ بات سرے عام بتانے کی کیا ضرورت تھی مینا؟ احمر دانت پیستے ہوئے بولا تو وہ چپ کر گئی۔ پورا حال مہندی کی تقریب کے لیے سجا تھا۔ ایک طرف لڑکے، دوسری طرف لڑکیاں سنگیت کے مقابلے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں احمر بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ وہ دولہا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھا۔ جی تو دولہا بھائی آپ جائیے بیگم کے لیے گجرے لینے، آپ سے مقابلہ نہیں ہوگا ہم فیصل آباد کی لڑکیوں سے۔ آئم شوق اور چنچل انداز سے اسے ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھا، احمر نے مینا کی طرف اشارہ کیا، ابھی مقابلہ ہوا ہی نہیں کہ تم آ گئیں۔ عارفہ کو بولو کوئی قیامت نہیں آئے گی اگر وہ گجرے نہیں پہنے گی۔ وہ چڑھ کر بولا۔ دیکھیے آپ سب، مینا نے استفہامیہ انداز میں ان سب کا تعارف چاہا۔ جی ہم سب کزنز ہیں عارفہ کی اور ہم سب سہیلیاں۔ باری باری سب نے اپنا تعارف کرایا۔ اور آپ؟ اب کی بار وہ آئم سے بولی۔ میں آئم، عارفہ کی بیسٹ فرینڈ، اٹلی سے آئی ہوں خاص شادی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس نے مسکرا کر اپنا تعارف کروایا۔ جی اگر آپ برا نہ مانیں تو احمر بھائی کو جانے دیں، آدھے گھنٹے کی ہی تو بات ہے، پھر کرتے رہیے گا مقابلہ، اس نے التجائی انداز میں کہا تو آئم کھلکھلا کر ہنسی۔
ویری سیڈ دولہا بھائی لڈو، آپ کی وکالت اب آپ کی بہن کرے گی؟ ہا ہا ہا، ایک شرط پہ جانے دیں گے ہم، منظور ہے تو جا سکتے ہیں آپ اپنی عارفہ کے لیے گجرے لینے۔ وہ بنا کسی لحاظ کے بولی تو مینا اس کی بے باکی پہ منہ کھولے ہی رہ گئی۔ کیسی شرط؟ آخر مینا ہی بولی۔ سمپل، ہار مان کر جائیں تو جانے دیتے ہیں، ورنہ ایمر اس کی دوری بات کو جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ ورنہ مان لیجئے سنگیت میں فیصلہ باد کا کوئی ثانی نہیں، وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی جو بار بار اس کے ماتھے پہ بار بار گر رہے تھے۔ ہا ہا ہا، سوچ ہے آپ کی، ایمر ہنس کر بولا۔ لیکن میڈم آپ تو مس اٹیلین ہیں نہ کہ فیصلہ بادین، تو جانے دیجئے نا، ان میں سے ایک بولا، جس پہ ایمر نے کہنے والے کو اشارتاً سراہا۔ سو واٹ، اٹلی میں رہتی ہوں مگر ہوں فیصلہ باد کی، دل فیصلہ بادی ہے۔ محب وطن تو سنا تھا، آپ تو محب شہر نکلیں، ویسے دل یہاں نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے، وہ استہزائیہ انداز میں بولا تھا، جس پہ آئم نے آنکھوں کو گول کرتے ہوئے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کیونکہ اس کی بات میں اسے سراہنے سے کہیں زیادہ اس کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ آپ کے اس نیک مشورے کی مجھے ضرورت نہیں، جواب گستاخ لہجے میں دیا گیا تھا۔ احمر بھائی، مینا دونوں کی باتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ مینا جاؤ پلیز، وہ ذرا نرمی سے بولا مگر تحکم صاف اور واضح تھا۔ مگر بھائی وہ میں لا دیتا ہوں، اس کے کسی ایک دوست نے رضاکارانہ طور پہ کہا۔ نہیں، آپ بھی کیجئے سنگیت مقابلہ، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور آپ بھائی، وہ جاتے جاتے رکی اور ایمر کی طرف دیکھ کر بولی، عارفہ کے غصے کے لیے تیار رہیے گا۔ اس نے جیسے اسے دھمکی دی جسے اس نے بے نیازی سے آئیں بائیں شائیں کر دیا۔ بیبی پپو نے شور شرابے کی آواز سنی تو وہاں آ موجود ہوئیں۔ انہوں نے سبھی کو یکبارگی سے دیکھا۔ یہاں تو شرم لحاظ ہی ختم ہو گیا ہے۔ جوں ہی ان کا دھیان آئم پہ پڑا تو وہ ناگواری سے منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلتی بنی۔ وہاں موجود عارفہ کی سہیلیاں اور کزنز حیران ہوئی تھی کہ کیسے اس نے اپنی ہونے والی بیوی کے بجائے آئم کے چیلنج کو اہمیت دی۔ خیر مقابلہ شروع ہوا۔ ہر کوئی ایک سے بڑھ کر ایک تھا۔ مقابلہ کافی دیر تک چلتا رہا مگر کوئی ہار ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ آخر فیصلہ باد کی لڑکیاں لاہور کے لڑکوں کو ہرا کر فاتح قرار پائیں، مگر لڑکے تو پھر لڑکے تھے، کہاں کوئی ہار ماننے والے تھے، اور وہ بھی اس صورت میں جب پورا مجمع انہیں چڑھا رہا ہو۔ اب آپ ہار گئے ہیں تو ایکسیپٹ کیجئے نا اپنی ہار، رونا دھونا کیوں لگا رکھا ہے؟ جانتی ہوں کہ کوئی بھی لڑکا ہار تسلیم نہیں کر سکتا، مگر لڑکی سے ہار پہ اس سے لگتا ہے جیسے مرڈر ہو گیا ہو اس کا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی طرف سے کہکا بلند ہوا۔ یہ آپ ایسے ہی ہنستی ہیں بے وجہ اور بے فضول، معیوب نہیں لگتا آپ کو؟ اس کے بار بار ہنسنے سے وہ اکتا چکا تھا اور کچھ دکھ اسے اپنی ہار کا بھی تھا۔ آپ کو کرارا جواب دیتی اس بات کا، اگر آپ میری بیسٹ فرینڈ کے وہ نہ ہوتے۔ دولہا بھائی اور فلڈو، وہ پھر سے ہنسی جس پہ وہ مزید زچ ہوا۔ اس سے بھی اس کی بات بری لگی تھی مگر وہ آئم تھی، کہاں کوئی اپنے چہرے پہ اداسی پھیلا سکتی تھی۔ شاور کا پانی اس کے آنسو کے ساتھ مل کر اسے اپنی ماضی کی یاد دلا گئے تھے۔ اس کی ہنسی، اس کے کہکے، گو اس کے چہرے نہیں اس کو اپنا اسیر کر لیا تھا۔ مینا ناشتہ دینے کمرے میں آئی تو اسے کمرے میں نہ پا کر پریشان ہوئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز پر اس نے ناشتے کی ٹرے کو میز پہ رکھا اور خود اس کا انتظار کرنے کی غرض سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھائی، اتنی دیر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بارہا بولی مگر اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ آخر اس نے دروازے پہ دستک دی۔ دستک دیتے ہی اس نے دروازے کو کھلا ہوا پایا۔ بھائی، سب ٹھیک تو ہے؟ بھائی، وہ بار بار بولی، آخر ہار کر اسے اندر ہی جانا پڑا۔ نہیں، یہ غلط نہیں ہے، اسے مت کہ یہ کچھ، ساری غلطی میری ہے، میں ہی اسے۔ وہ فرش پہ بیٹھا اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھا اونچا اونچا بول رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہی مینا فوراً آگے بڑھی۔ بھائی کیا ہوا؟ بھائی پلیز سنبھالیے خود کو بھائی۔ اس نے شاور بند کیا اور اس کے کانوں پر سے ہاتھ ہٹا کر بولی، میں مر کیوں نہیں جاتا مینا؟ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ موت نہیں آ سکتی تو کم از کم آئم ہی آ جائے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے مینا کانپ اٹھی۔ بھائی ایسے نہیں کہتے، اللہ پاک ناراض ہوتا ہے۔ آخر ایک بہن کہاں ایک بھائی کے منہ سے اپنے لیے موت کی دعا برداشت کر سکتی تھی؟ اس کی منت سماجت کرتے ہوئے کوئی 5-10 منٹ بعد وہ اسے واش روم سے باہر لانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ اس نے ٹاول سے اس کے گیلے بال خشک کیے جیسے وہ بچپن میں اس کے بال خشک کیا کرتی تھی۔ اس وقت اسے ایمر اپنا وہی بھائی لگ رہا تھا جو بچپن میں اس سے اپنے لاڈ اٹھواتا تھا۔ دونوں کی عمر میں بھلے ہی 3 سال کا فرق تھا مگر دونوں کی دوستی بالکل ایسے تھی جیسے جڑواں بہن بھائی ہوں۔
آپ کو کیسے کہوں کہ میرا دل آپ کے لیے دھڑکتا ہے، لیکن میں کہہ نہیں سکتی۔ میں تو خود کا حال خود سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ کہیں اگر کسی روز میرے دل نے مجھ سے اقرار کر لیا کہ مجھے تم سے محبت ہے تو شاید میں ایک لمحے کے لیے بھی جی نہ سکوں۔ یا اللہ میرے دل سے اس کی یاد مٹا دے۔ یا اللہ، وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی اسے عمر ضرور یاد آتا تھا، اور یاد آتا بھی نہ کیسے۔ دونوں کی ملاقات بھلے ہی فلمی انداز میں ہوئی تھی، مگر ایسے انداز میں تھی جس میں نہ تو اظہار تھا اور نہ ہی کوئی قول و قرار، بلکہ عزت تھی۔ جب سے وہ اٹلی واپس آئی تھی الجھی اور کھوئی سی تھی۔ مسٹر فاروق احمد نے اسے بہت سے سائیکیٹرسٹ کو دکھایا، بہت سی کوششیں کی کہ وہ کسی طرح سے تو زندگی کی طرف واپس آئے، لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ان کی دوسری بیوی سمرین نے بھی اس کوشش میں ان کا ساتھ دیا۔ دونوں ہی یہ سوچ کر پریشان رہتے تھے کہ آخر اس سے ہوا کیا ہے۔ جب سے وہ پاکستان سے واپس آئی تھی ایسے لگتا تھا اپنا سکون، ہنسی سب وہیں چھوڑ آئی ہے۔ واقعی اس کا دل فیصل آباد میں ہی رہ گیا تھا۔ آخر سمرین فاروق نے اس کے لیے ایک حل ڈھونڈ ہی لیا۔ وہ جو اپنے دل کی بات سائیکیٹرسٹ تک سے نہ کہہ سکی تھی، اب اپنی ڈائری پر رات کے لکھا کرتی تھی، جو سمرین نے اسے تحفے میں دی تھی۔ بڑی ہی کوئی کمینی ہے تو آئم، یہ کیا بات ہوئی؟ کم از کم اسے جانے دیتی نا، میرے لیے گجرے تو لے آتا نا۔ اب ہرا بھی دیا تم نے اسے، اور گجرے بھی نہیں لایا۔ عارفہ افسردگی سے بولی۔ اوئے ہوئے عارفہ، یہ تم ہو؟ وہ شرارتی انداز میں بولی تھی۔ بھلا کسی اور سے منگوا لیتی نا، کسی اور کے لائے ہوئے بھلا کیسے پہن سکتی ہوں میں؟ وہ ذرا لجائی سی بولی۔ اس کی دیدنی قابل غور تھی۔ تم میں ایک رومانٹک عورت چھپی ہوگی، اندازہ نہیں تھا۔ ویسے ابھی کرو کال اسے، ابھی لا دے گا؟ رسم ہونا تو ابھی باقی ہے نا۔ بس رہنے دو، وقت دیکھا ہے تم نے؟ 10 بجنے والے ہیں۔ اس وقت محترم باہر گئے تو ابا سمجھیں گے کہ بھاگ گیا ہے۔ عارفہ کی بات سن کر اسے ہنسی آ گئی تھی، اس کی ایسی کی تیسی۔ ویسے وہ اپنے ابا سے بڑا ڈرتا ہے، بھاگے گا تو بالکل بھی نہیں۔ دونوں کھلکھلا کر ہنسی۔ ہنستے عارفہ یکدم رکی۔ اس کے ذہن میں آنے والی ترکیب سے وہ نیم انداز میں مسکرا دی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس کو اپنی جانب یوں متوجہ ہونا اسے الجھا گیا تھا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اسے جواب دیے بنائی اس نے اسے فون ملایا اور اسپیکر آن کیا۔ کہاں ہو لاہوری لڑکے؟ ناک کٹوا دی نا میرے ہونے والے سسرال لاہور کی۔ او ہیلو، چیٹنگ کی ہے تمہاری دوست نے؟ احمد بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ارے واہ، چیٹنگ؟ ہا ہا ہا، اس نے اسے خوب تنگ کیا۔ عارفہ پلیز، میں پہلے ہی تمہاری دوست کی وجہ سے اداس ہوں۔ اب تم نہیں جانتی کہ پورے مجمع کے سامنے کیسے اس نے مجھے لوزر کہا ہے۔ اپنے ہونے والے شوہر کا کچھ احساس ہی کر لو۔ اس کی آخری بات پہ دونوں بے اختیار ہنس پڑیں۔ رسم سے پہلے ملو مجھ سے۔ اس کے منہ سے عجیب سی فرمائش سن کے وہ حیران ہوا تھا، اور اس سے بھی زیادہ حیرانگی آئم کے چہرے پہ تھی۔ کیا کر رہی ہے عارفہ؟ وہ ہولے سے بولی۔ شش! عارفہ نے اپنے منہ پہ انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ رسم میں ملاقات تو ہونی ہے نا؟ اس کے منہ سے نکلی بے تکی فرمائش پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں رسم کے لیے تیار ہو رہا ہوں، ابھی رسم میں ہی ملتے ہیں۔ اس نے فون رکھنے کی مگر وہ بولی، تو پھر ٹھیک ہے، رسم میں نہیں آنے والی۔ وہ کندھوں کو اچکا کر بولی۔ عارفہ میری بات سنو، تمہیں غصہ ہے نا گجرے نہ لانے پر؟ تو امی نے منگوا رکھے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساری جیولری بھی ہے، رسم کے وقت پہنائیں گے تمہیں۔ اس نے اسے سرپرائز بتانے کی تاکہ اس کی یہ ضد تو ختم ہو۔ واؤ، تو بس ٹھیک ہے، اس میں سے گجرے لیتے آؤ۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، آ جاؤ، کمرے کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ اس نے جلدی اپنی بات مکمل کی اور فون رکھنے ہی والی تھی کہ وہ بولا، میں نہیں آ رہا عارفہ، تمہاری مرضی، لیکن یاد رکھنا رسم میرے بنا کر لینا، اور تم جانتے تو ہو نا میرے پاس بہانوں کی لمبی لسٹ کی کمی نہیں ہے۔ اس نے اسے خوب بلیک میل کیا اور فون رکھ دیا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا تھا عارفہ؟ آئم حیرانگی سے بولی۔ کچھ نہیں، یہ پکڑ میری چادر۔ اس نے اپنی پیلی چادر فوراً سے اتاری اور اس کے ہاتھ میں دی۔ یہ کیا؟ میں کیا کروں گی اس کا؟ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے چادر کو بیڈ پہ پھینکا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ہنستے بیڈ پر سے پیلی چادر اٹھا کے اس کے اوپر اڑا دی۔ عارفہ یہ سب؟ آئم کا دماغ سٹپ ٹاس آ گیا تھا۔ گجرے نہ لانے کی سزا۔ عارفہ کی کہی بات کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بولا تو ہے نا اس نے کہ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ چھوٹے مذاق ساری زندگی کی بہترین یادیں ثابت ہوں گے۔ دیکھتے ہیں پہچانتا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ مگر یہ سب ٹھیک نہیں عارفہ۔ شش!
دیکھ ذرا آئینہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے نا تو، ہاں کتنی اچھی لگے گی نا تو جب تم پہ یہ وقت آئے گا، وہ پرجوش انداز میں بولی۔ بلا شبہ وہ بلا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ عارفہ مجھے عجیب لگ رہا ہے، مذاق اپنی جگہ، لیکن یہ سب، اس نے آئینے پہ ایک نگاہ ڈالی تو الجھ کر رہ گی۔ آئم چپ، لگتا ہے آ گیا۔ اس نے اس کے سر پہ اوڑھا دوپٹہ آگے تک کیا جس سے اس کا چہرہ چھپ گیا اور خود الماری کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ عارفہ اندر ہی اندر اسے بیوقوف بنانے پر ہنس رہی تھی جبکہ آئم کا گھبراہٹ کے مارے سانس پھول چکا تھا، اتنا کہ اس کے ہاتھ پسینے سے شرابور ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ کھڑکی کے رستے کمرے سے داخل ہوا اور اس کے قریب جا کھڑا ہوا جہاں سے وہ اس سے منہ پلٹ کر کھڑکی کی طرف منہ پلٹ کر کھڑی تھی۔ بہت ہی غلط طریقہ ہے یہ عارفہ، ضد پہ اڑ ہی جاتی ہو تم۔ اب زیادہ شریف بننے کی ایکٹنگ نہ کرو، جلدی سے رخ پلٹ کر کھڑی ہو تاکہ یہ گجرے پہناؤں اور جاؤں یہاں سے۔ اس نے اپنی قمیض کی جیب سے گجروں کا شاپر نکالا اور اس میں سے گجرے نکالے۔ اس کے پلٹ کر کھڑے ہونے کا وہ انتظار کرتا رہا مگر بے سود۔ آخر تنگ آ کر اس نے اسے اپنی شانوں سے پکڑا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کا اسے چھونا ہی تھا کہ وہ کانپ اٹھی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کوئی مرد اس کے اتنا قریب کھڑا تھا۔ لو اب یہ گھونگھٹ، عارفہ آج مہندی کی رات ہے، شادی کی نہیں، سو گھونگھٹ نہیں ہٹانے والا، سمجھی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ وہ اپنا سانس بمشکل ہی بحال کر پا رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی کو وہ محسوس کر چکا تھا۔ ہاتھ آگے کرو، وہ محبت سے مسکرایا مگر اس کی طرف سے ہاتھ آگے نہیں کیے گئے تھے۔ عارفہ ہاتھ آگے کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پہلے خود بلاتی ہو اور اب دیکھو۔ وہ ہڑبڑایا۔ عارفہ الماری کے پیچھے کھڑی منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ احمد نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور تھوڑی سی دیر کیے بنا ہی ایک گجرا اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑنا اسے ایک الگ دنیا میں ہی لے گیا تھا مگر جوں ہی اس نے دوسرے ہاتھ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے اپنا ہاتھ زور سے پیچھے کھینچا جس پہ وہ تذبذب کا شکار ہوا۔ کیا ہوا؟ تمہیں بے وقوف بنایا، بڑا مزہ آیا۔ عارفہ الماری کے پیچھے سے نکلی اور کہکا لگا کے ہنسی۔ تم یہاں؟ تو یہ کون؟ اس نے اپنے سامنے موجود کھڑی لڑکی کا گھونگھٹ ہٹانے میں ذرا سی بھی دیر نہ کی۔ تم؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے عارفہ؟ تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ تھا سو، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ حد ہے، وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ مذاق ایسا ہوتا ہے؟ اور آپ مس؟ اس سے پہلے وہ اسے کچھ بولتا وہ بولی، اس سے کچھ مت کہو، میرے کہنے پہ ہی اس نے۔ بس کر دو، مقابلہ کرنے کی سینس ہے ان میں لیکن معاملے اور رشتے کی نوعیت سمجھنے کی سینس نہیں۔ اس کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ آئم نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اسے دیکھا۔ لو اب رونا شروع، وہ عاجز آ کر بولا۔ احمد بتا رہی ہوں نا میری غلطی ہے، یہ تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ عارفہ نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ آئم نے اپنے سر پہ اس کی اوڑھی ہوئی پیلی چادر کو اتارا اور زور سے بیڈ پہ پھینک دیا۔ جتنے غصے سے اس نے اسے ڈانٹا تھا وہ اسے جواب ضرور دیتی مگر پاس کھڑی عارفہ کا لحاظ تھا، سو اپنا غصہ بیڈ پہ زور سے چادر پھینکنے سے ہی اتار پائی تھی اور روتے ہوئے وہاں سے آنن فانن غائب ہو گئی تھی۔ احمد رلا دیا نا تم نے اسے، وہ رونے والے انداز سے بولی۔ آئی ڈیم کیئر، وہ بری طرح سے بولا مگر اندر ہی اندر پریشان بھی تھا۔ اس نے دوسرا گجرا شاپر میں ڈالا اور شاپر جیب میں رکھا۔ اب رسم میں پہننا یہ دوسری جیولی کے ساتھ۔ اچھا ریلیکس ریلیکس، ناراض نہ ہونا، وہ اس کی منت سماجت کرتے ہوئے اسے بمشکل ہی منا پائی تھی۔ بات ناراضگی کی نہیں ہے عارفہ، بعض اوقات یہ مذاق سچ ثابت بھی ہو جاتے ہیں، وہ زمینی انداز میں ذرا سنجیدگی سے بولا۔ اللہ نہ کرے، وہ جٹ سے بولی تو اسے اس کے انداز پہ پیار سا آ گیا تھا۔ ویسے بری نہیں ہے تمہاری دوست، وہ اسے آنکھ مار کر دیکھتے ہوئے ذرا شرارتی انداز سے بولا۔ تو کیا لٹو ہو گئے ہو تم اس پہ؟ اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، اس نے اسے خوب تنگ کیا۔ اچھا اب تنگ نہیں کرو مجھے، اس نے کونی مار کر کہا تو وہ درد سک رہا۔ اپنی دفعہ دیکھو ذرا، اس نے جیسے اسے احساس دلانا چاہا۔ دوسری طرف وہ کمرے سے نکلتے ہی چھت پہ آ گئی تھی۔ اس کے چھونے کا لمس وہ ابھی تک اپنے ہاتھوں پہ محسوس کر رہی تھی۔ گجروں پہ دھیان پڑتے ہی اس نے ان گجروں کو محبت سے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ جتنی جلدی وہ وہاں سے آئی تھی گجرے واپس اتارنا تو بھول ہی گئی تھی، اور اتارتی بھی کیسے؟ یہ اس کے ہاتھ سے پہنائے ہوئے تھے جس کی محبت کا لمس اسے گجروں کی خوشبو میں محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی اس کے اتنا قریب آیا تھا اور اس کی خوشبو کا لمس وہ چاہ کر بھی اپنے دماغ سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ میں تو اس مذاق کو مذاق سمجھ چکی تھی، پھر کیوں آپ نے اسے حقیقت بنانا چاہا، اور میں سب کی نظروں میں گناہ گار ہوگی۔ وہ منظر عام پہ واپس آتے ہوئے اپنی ڈائری پہ سب تحریر کر رہی تھی۔ بھلے ہی اس کے ساتھ بیتا حادثہ ایک دن کا تھا مگر یہ حادثہ اس کے لیے ایک صدی جتنا ثابت ہوا تھا۔ ابھی وہ یہ سب لکھ ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پر برسنے والی ایک اور قیامت یاد آئی۔ 'تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ بری طرح سے بولی۔ 'کیا؟ 'وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے اسے بے وقوف بنایا، بڑا مزہ آیا.' 'عارفہ' اس نے اپنے سامنے موجود کھڑی لڑکی کا گھونگھٹ ہٹانے میں ذرا سی بھی دیر نہ کی۔ 'تم؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا مذاق ہے عارفہ؟ تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ تھا سو، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ 'حد ہے، وہ خونخوار لہجے میں بولا۔ مذاق ایسا ہوتا ہے؟ اور آپ مس؟ اس سے پہلے وہ جٹ سے بولی۔ 'تو
اس جیولری میں سے تو ایک گجرا غائب ہے، کہاں گیا؟ ایمر کی امی نے شاپر کو خوب اچھے سے دیکھا اور خوب ٹٹولا۔ عارفہ اور ایمر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، بدگمانی۔ او شٹ، عارفہ زیر لب بولی، مگر اس کی آواز کے ساتھ بیٹھے ایمر تک پہنچ گئی تھی۔ دونوں نے ارد گرد آئم کو ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ دعا کرو وہ یہاں نہ آئے، اس نے آہستگی سے عارفہ کے کان میں کہا۔ ہو سکتا ہے ایک مس ہو بیگم، مرتضیٰ صاحب نے ان سے کہا۔ رہنے دیجیے بیگم، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جس انداز سے گجرا ڈھونڈ رہی تھیں، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس میں سے اسے ڈھونڈ کر ہی دم لیں گی۔ ان کے انداز پہ مرتضیٰ صاحب ہنسے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھیں کہ دونوں کو اپنے سامنے آئم نظر آئی، جو اسٹیج کی جانب خراما خراما قدم بڑھاتے ہوئے آ رہی تھی۔ احمر کا فوراً دھیان اس کے ہاتھ پہ گیا جہاں گجرا موجود تھا۔ وہ تل ملایا کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں گجرا دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ السلام علیکم آنٹی، سب ٹھیک تو ہے؟ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ لائیں میں کچھ ہیلپ کروا دوں۔ آئم ان کے قریب آئی اور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ان سے بولی، کیونکہ اب وہ اپنے سیاہ رنگ کے بیگ کو ٹٹول رہی تھیں۔ عارفہ نے اسے ہاتھ نیچے رکھنے کا اشارہ بھی کیا جسے وہ سمجھ نہ پائی۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیسے پہنچا بیٹا؟ یہ تو عارفہ کے ان کی حیرانگی قابل دید تھی۔ یہ اس کے لفظوں سے بوکھلاہٹ واضح تھی، زبان نے جیسے لفظوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ یہ عارفہ، وہ اتنا ہی بولی کہ بیبی پپو جٹ سے بولی، چرائے ہیں نا تم نے؟ جی، اس کے چہرے کا رنگ فک پڑ گیا۔ جی، کچھ شرم کرو، دلہن کے گجرے ہیں یہ، اور تم نے اسے پہننے کی جرت بھی کیسے کی؟ پپو کوئی بات نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ عارفہ فوراً سے بولی، بہت فرق پڑتا ہے، کل کو احمر کو چرا لے تو؟ پھپھو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عارفہ جٹ سے بولی۔ بیبی آپا چپ رہیے، عارفہ کے ابو نے انہیں مزید کچھ کہنے سے منع کیا۔ بھائی صاحب بدشگونی ہے یہ، آج میں چپ نہیں رہ سکتی۔ میں کہتی رہی آپ سے کہ اسے ایمن سے دور رکھیں، مگر آپ میں سے کسی نے میری بات نہیں مانی۔ جب اس کا باپ ہی ایسا ہے تو بھلا یہ بھی تو ویسی ہوگی، خرافہ کہیں کی۔ بیبی پپو تو بنا سوچے سمجھے بولتی جا رہی تھیں اور ہر کوئی انہیں چپ کروانے کے در پہ تھا۔ بس بہت ہو گیا، بہت سن لی میں نے آپ کی، خبردار اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا۔ آہم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس کی گونجدار آواز پہ عارفہ اور احمر دونوں کھڑے ہوئے۔ یہ لیجیے اپنا گجرا، مجھے کوئی شوق نہیں یہ پہننے کا۔ اس نے گجرے کی گرہ کھولنے کی کوشش کی مگر گرہ کو کھول نہ سکی۔ توبہ اللہ، اتنی مضبوط گرہ! وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ آئم نے گھور کر ان کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور گرہ کھولنے میں جتی رہی مگر بے سود۔ سنیے، رہنے دیجیے۔ احمر کی آواز پہ سب چونکے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ بیبی پپو نے ناگواری سے منہ بنا کر دونوں کو دیکھا۔ احمر کے گھر والے بھی چکرا کر رہ گئے۔ اور پپو آپ کیوں بڑھا رہی ہیں بات؟ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تو… اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، بیبی پپو نے مزید بے تکی اور سڑی ہوئی بات کہہ ڈالی، جس کے بعد کسی کے کچھ بھی کہنے کی جسارت نہ ہوئی۔ تو یہ تم دونوں ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ عارفہ کہتی تھی نا کہ دور رہو اس سے، بڑا ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی ڈھولک پہ اس سے، دیکھ لو تمہارا منگیتر ہی لے اڑی۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں بولی جس پہ سب چونک اٹھے۔ ان کی بات سن کر ایک لمحہ کے لیے عارفہ حواس باختہ ہو کر رہ گئی۔ اس نے ایک گہری لمبی سانس لی اور اپنی پشت کو کرسی کے ساتھ لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ بھائی آخر ہو کیا گیا آپ کو؟ جب سے آپ نے ناول پڑھا ہے آپ کی تب سے یہ حالت ہے۔ اس میں ایسی ویسی کوئی بات تو ہوگی نہیں جو آپ کو ڈسٹرب کرے، کیونکہ سمرین خان مزاحیہ ناول لکھتی ہیں۔ میں نے تو ان کا یہ نیا ناول آپ کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ آپ کا موڈ ذرا فریش ہو، لیکن آپ تو… آخر ہوا کیا ہے؟ ایسا کیا پڑھ لیا آپ نے؟ اس کی آمد پہ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم نے نہیں پڑھا؟ نہیں، فی الحال نہیں۔ راحیل کی امی سے بات ہو رہی تھی، کب آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ خیر چھوڑیں، آپ کیا بتا رہے تھے؟ سمرین خان آئم ہے، وہ بے حد سکون سے بولا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا دماغ معوف ہو کر رہ گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمرین خان تو پچھلے 15 سالوں سے ناول لکھ رہی ہیں، جبکہ ایمن کی تو عمر ابھی جا کر کوئی 22-23 سال ہوئی ہوگی۔ امپاسبل، اس نے اس کی کہی ہوئی بات کی تردید کی۔ لیکن ایسا نہیں، اس ناول میں جو کچھ بھی لکھا ہے ایسا لگ رہا ہے آئم کے الفاظ ہیں، میری اور آئم کی کہانی ہے۔
मीना सर पकड़ कर रह गई। वो जिस चीज़ से इसे निकालना चाहती थी वो इसी चीज़ में दोबारा गिरता जा रहा था। आपकी कहानी मज़ाहिया कहाँ थी, जबकि इस नावल का तो नाम ही खूबसूरत मजाक है। ये नहीं हो सकता। इसकी बात सुनते ही वो कुर्सी पर सीधा होकर बैठा और ज़ोर ज़ोर से हंसा। अहमद को ऐसा लगा जैसे उसके सामने उसका छोटा भाई नहीं बल्कि पागल खाने से छूटा कोई पागल है जो हंसते हंसते बेदर्दी से रो रहा है। इसकी हालत पे मीना का दिल कट कर रह गया। मीना, ठीक कहा तुमने। हमारी कहानी मज़ाहिया नहीं थी, मगर हमारी कहानी की शुरुआत तो मजाक से ही हुई थी। आरफा का किया गया मजाक और बेसुकून हम होकर रह गए। उसने अपनी आंखों के किनारों को साफ किया और सर्द आह भर कर बोला, भाई आपको नहीं जाना चाहिए था उसके कमरे में। मीना ने दो टोक ही बात की। मैं तो सिर्फ माफ़ी मांगने गया था। आरफा ने कहा कि मैं आ जाऊँ वहाँ ताकि मैं और वो मिलकर माफ़ी मांगे इससे, क्योंकि वो अगली सुबह ही इटली वापस जाना चाहती थी और आरफा अपने बेस्ट फ्रेंड के बिना शादी नहीं करना चाहती थी। वो कुछ देर तौक़ुफ़ के बाद दोबारा बोला, जो कुछ हुआ था इसमें सारा कसूर आरफा का था। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि उसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। उसे बताते बताते वो माजी में महव हो गया। अहमद, तुम आ सकते हो, वो फ़ोन पे उससे बात कर रही थी इस वक्त। जानती तो हो भी कितना हंगामा हुआ है। उसने उसे ऐसे याद दिलाना चाहा जैसे वो सब भूल गई हो। जानती हूँ और बता चुकी हूँ। बेबी पुप्पो को भी सब ख्वाही तमाशा बनाया उन्होंने। आंटी अंकल क्या सोचते होंगे। आरफा बेहद परेशानी से बोली। उसका हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी तनाव का शिकार था। कुछ नहीं, मैंने भी इन्हें सब सच बता दिया है। अभी डांट बहुत पड़ी है मुझे और अब्बा के हाथ से तो थप्पड़ खाते खाते बचा हूँ। और अब तुम फिर मुझे बुला रही हो, वो रोने वाले अंदाज में बोला। अहमद, वो जा रही है सुबह। उसने बिना तमहीद बांधे ही उसे बताया। कौन? उसने दिमाग पे जोर दिया और फिर खुद से अखिस करते हुए बोला, तुम्हारी दोस्त। हाँ, आइम। उसने इस बात में जवाब दिया। मिलकर माफ़ी मांगते हैं इससे ताकि वो ना जाए प्लीज़। वो इसकी बात अभी भी समझ नहीं पाया था। माफ़ी तुम मांगो ना, मजाक तुमने किया है, मैंने तो नहीं। तो मैं क्या करूं? ओ गॉड, तुम खुद ही तो कहते हो कि किसी को नाराज़ करके हम खुशियां नहीं मना सकते, तो अब? अहमद प्लीज़ इतने खुद गर्ज ना बनो। वो चली गई तो मैं शादी नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर वो सर पकड़ कर बैठ गया। आरफा, मेरे मुंह से निकली हर बात पत्थर पर लकीर नहीं होती। प्लीज़, वो जिद हुआ। मैं यहाँ हूँ, शादी तो मुझसे ही होनी है ना। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने पास मेज़ पे पड़े शीशे का ग्लास अपने सर पे दे मारता। हाँ, लेकिन तुम जानते तो हो कि वो इटली से ख़ास मेरी शादी के लिए आई है और अब वो नाराज़ होकर जाएगी तो कभी बात नहीं करेगी। प्लीज़, वो इल्तिजाइया अंदाज में बोली। मैं नाराज़ होकर नहीं जाऊंगी आरफा। वो वाशरूम से बाहर आई तो इसके मुंह से होने वाली गुफ्तगू पे उसे जवाब देते हुए बोली। आरफा ने फ़ौरन से फ़ोन बंद किया जबकि अहमद हेलो हेलो ही करता रह गया। तुम कहीं नहीं जा रही, समझी? कितनी दफ़ा माफ़ी मांगूँ तुमसे? आखिर पुप्पो को सब बता कर आई हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बिलीव मी। इसकी बात पे वो तंजिया मुस्कुराई। आरफा, मैं इसलिए नहीं जा रही कि मुझे लोगों का डर है। मैं इसलिए जा रही हूँ कि मुझे अपनी अब्बा की इज़्ज़त का पास रखना है। बेबी पुप्पो को तो मेरे अब्बा से शुरू दिन से ही मसला है। अब अम्मी की डेथ के बाद अब्बा ने सम्मी आंटी से शादी कर ही ली है तो कौन सा गुनाह कर लिया है। उसने अपने बिखरे बालों को बांधा और अपना दुपट्टा सर पे लपेटा। बेवकूफ़ है ना, महदूद सोच है उनकी। तुम छोड़ो ना प्लीज़। वो इसकी मिन्नत समाजत करने लगी। इसने उसकी तरफ देखा और फिर खामोशी से ज़मीन पे नमाज बिछाते हुए फज्जर की नमाज अदा करने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा, मैं कॉफ़ी का बोल कर आती हूँ। बल्कि उसने घड़ी पे नज़र डाली जिस पे सहरी के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। बल्कि मैं खुद बना लाती हूँ। तुम नमाज़ पढ़ लो तब तक, और ख़बरदार जाने का सोचा भी। सारी पैकिंग खोलो नमाज के बाद, समझी? वो जाते जाते हुक्मिया अंदाज में बड़े हक़ से बोली थी। इसके वहाँ से जाते ही वो नमाज की अदायगी में महव हुई। दूसरी तरफ अहमद इसे बार बार कॉल में ला रहा था और उसका फ़ोन साइलेंट होने के बाइस ऐसे ही बजता रहा, जिस पे वो ज़्यादा अपसेट हुआ। पहले जो हंगामा हो चुका था उसकी अच्छी खासी क्लास ली गई थी और अब अगर सुबह फिर से कोई तमाशा हो, ऐसा वो नहीं चाहता था। किसी से कुछ भी कहे बिना ही वो उठा और कमरे से बाहर आया। फजर की जाने उसके कान में पड़ी थीं कि वो कुछ देर के लिए कॉरिडोर में ठहरने लगा। पहले मोहतरमा का मसला हल कराऊं, आकर पढ़ता हूँ नमाज। ये बात उसने खुद से कही थी। अजान मुकम्मल होते ही वो उसके कमरे की जानिब बढ़ा। वो खिड़की के पास रुका मगर खिड़की बंद थी। तभी वो उसके कमरे के दरवाजे तक आया। उसने आहिस्ता से दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजे को खुला हुआ पाया। जो ही उसने दरवाज़ा थोड़ा सा सिरकाया ही था कि उसे आइम जैनमाज पे काले रंग की चादर लिए बैठी दुआ में मशगूल दिखाई दी। वो थोड़ी देर के लिए रुका मगर फिर दोबारा दस्तक देते हुए अंदर दाखिल हुआ।
وہ اس کا جو روپ دیکھ چکا تھا اس روپ سے ذرا مختلف تھا، اس پہ تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ دوسری طرف عارفہ کافی بیٹر کی مدد سے بیٹ کرتے ہوئے پھپھو سے دماغ کپائی کرنے میں مصروف تھی۔ پھپھو بہت برا کیا آج آپ نے۔ کیا برا کیا؟ جو دیکھا اس کے مطابق تو اس کے ساتھ بہت کم کیا میں نے۔ بیبی پھپھو تانا زنی میں ماہر تھی، سو عارفہ ان سے کم ہی بات کیا کرتی تھی، مگر اب کی بار اس نے ان کی آئم کے لیے نفرت کی وجہ جاننے کی ٹھانی۔ پہلے تو آپ مجھے کہتی تھیں یا گھر والوں سے، اور آج تو وہ کہتے کہتے رکی، مگر پھر مزید بولی، کیا بگاڑا ہے اس نے اور اس کے باپ نے آپ کا، بتائیں گی؟ کہاں ہے وہ؟ انہوں نے جیسے بات بدلنے کی کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے اور جانے کے لیے بضد، پیکنگ تک کر چکی ہے وہ۔ اس نے انہیں احساس دلانا چاہا مگر وہ خاموش رہیں۔ جانتی ہیں نا پھپھو کہ خاص میرے لیے آئی ہے وہ، ورنہ جانتی ہیں فاروق انکل اسے کبھی بھی پاکستان اکیلے نہیں بھیجتے، اور اب وہ اس طرح سے گئی تو فاروق انکل اسے کبھی بھی نہیں بھیجیں گے پاکستان۔ ہاں تو اسے بھی احساس ہونا چاہیے نا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ وہ جھٹ سے بولیں، کسے؟ وہ چونکی، مگر پھپھو کچھ بھی بولنے سے قاصر رہیں۔ پھپھو کیا کہنا چاہتی ہیں، بولیں، کس کی بات کر رہی ہیں آخر آپ؟ فاروق انکل کی۔ اس نے سوال پہ سوال کیا اور پھر خود سے جواب اخذ کرتے ہوئے ان سے جواب کی امید لگائے ان کے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ تو آپ کے تایا زاد ہیں نا، تو پھر ان سے اتنی نفرت کیوں؟ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا جب اس نے مجھ پہ بڑی پھپھو کی بیٹی کو ترجیح دی تھی۔ سب گھر والوں نے اس کے فیصلے کی لاج رکھی اور مجھ سے میری مرضی تک معلوم نہیں کی کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ وہ ذرا آبدیدہ ہوئیں۔ اوہ، تو وجہ یہ ہے؟ ہمیں تو لگا آپ ان کی دوسری شادی کے خلاف ہیں۔ عارفہ کے ذہن میں ایک سے بڑھ کر ایک بات گھوم رہی تھی، کیسے اس کے ابو نے فاروق صاحب کو فون پہ تسلی دی تھی۔ فاروق، تم آخر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ایمن کی ماں بھی تو ہماری بہن تھی نا، اور یہ نصیبوں کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور ویسے بھی تمہاری بیٹی ایمن اور ہماری عارفہ کی محبت تو تم جانتے ہی ہو نا۔ یہاں عارفہ ضد لگائے ہوئے ہے کہ اگر ایمن نہیں آئے گی تو شادی نہیں کرے گی۔ امید ہے ایمن کا حال بھی ایسا ہی ہوگا، تو بس بھیج دیجئے اور بے فکر رہیے۔ اس کے ذہن میں اپنے ابا کے کہے الفاظ گھوم رہے تھے۔ نصیبوں کے فیصلے، اس کا مفہوم اسے ابھی کوئی 5 منٹ پہلے ہی سمجھ آیا تھا۔ خیر تم کہتی ہو تو میں اس سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ پھپھو کچھ دیر توقف کے بعد ذرا شرمندگی سے ڈرامائی انداز میں بولیں، لیکن تمہارے ہاتھ کا گجرا اس کے ہاتھ میں دیکھا تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے لگا کہ احمد نے اسے پسند کر لیا ہے۔ اف پھپھو، آپ اور آپ کی بدگمانیاں، آپ نہیں جانتی کہ آپ نے کیا کیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تو تم کہتی ہو تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، صرف تمہاری خاطر۔ لیکن وہ بات کرتے کرتے اسے تجسس میں ضرور مبتلا کر گئی تھی۔ لیکن اس نے تجسس بھری نگاہوں سے انہیں سواریہ انداز میں دیکھا۔ ڈھولک پہ سنگیت مقابلے میں وہ اس کے ساتھ جیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس سے میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اس سے بھی یہی لگتا کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی تو سین ضرور ہے۔ اوپر سے تمہارا گجرا اس کے ہاتھ میں، مانا کہ تم نے مذاق کیا، لیکن اس نے گجرا اتارا کیوں نہیں؟ تمہاری رسم کے لیے تمہارا ہی گجرا پہن کر کس دیدہ دلیری سے وہ آ رہی تھی، دیکھا نہیں تم نے؟ ان کی کہی ایک ایک بات پہ عارفہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ ان کی خود ساختہ باتوں کا اختتام ابھی باقی تھا۔ وہ مزید بولیں، ابھی تمہیں کچھ نظر نہ آئے وہ الگ بات ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے اس کے جانے کے بعد احمد نے کہا یہ رسم نہیں ہوگی، اس کے لیے رسم سے کہیں زیادہ وہ اہم ہوگی۔ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، نہیں پھپھو، میں بھی یہی کہنے والی تھی جو احمد نے کہا۔ آپ خواہ مخواہ وہ بات کرتے کرتے خاموش ہوگی، کیونکہ ان کی باتیں اس کے دل میں شک کا ننھا بیج بو گئی تھیں جو کس قدر تناور ہونے والا تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ خیر پھپھو چھوڑیں وہ سب۔ فاروق انکل نے کیا کیا؟ مجھے پرواہ نہیں، آپ پلیز آئم کو جانے سے روکیں۔ ان کی باتوں سے اس کے چہرے پہ حیرانگی تو واضح ہوئی تھی، مگر اسے اس وقت صرف اور صرف آئم کا ہی خیال تھا۔ کہاں جا رہی ہے وہ؟ دونوں کی باتیں جب ان کے کان میں پڑی تو وہ کوریڈور سے ہوتے ہوئے سیدھا کچن میں آئے۔ ابو، وہ آئم واپس جا رہی ہے۔ اس کی دائیں آنکھ سے آنسو ٹپکا تھا۔ نہیں جائے گی وہ واپس، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ آپ یہاں؟ اس نے دعا کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ پھیرتے ہی اسے اپنے سامنے پایا تو ششدر رہ گئی۔ وہ عارفہ، وہ ذرا کنفیوز ہوا۔ نہیں ہے وہ یہاں۔ اس نے جائے نماز تہ لگایا اور اسے لاپرواہی سے دیکھتے ہوئے اپنے ہینڈ بیگ میں چیزیں ترتیب سے رکھنے لگیں۔ آپ جا رہی ہیں؟ آخر اس نے خود ہی بات کی۔ جی، لیکن فی الحال آپ جائیں یہاں سے پلیز، عارفہ آئے گی تو آ جائیے گا۔
لیکن آپ کا جانا ضروری ہے کیا؟ اس نے تھوڑی سی ہمت کر کے اس سے بات کی۔ آپ ہوتے کون ہیں پوچھنے والے؟ وہ سخت کڑے لہجے میں بولی۔ دیکھیں جو کچھ بھی ہوا بہت برا ہوا، آپ کا غصہ واجب ہے، لیکن یہاں سے جانا تو اس مسئلے کا حل نہیں نا۔ وہ ذرا تحمل سے بولا تھا۔ آپ ہیں ہی کون؟ میں ہوتی کون ہوں آپ پہ غصہ کرنے والی؟ اور پلیز، اسے اپنا لہجہ ذرا گستاخانہ معلوم ہوا تو اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے دوبارہ بولی، اگر عارفہ کی درخواست پہ آپ مجھے روکنے آئے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں، میں جانے کا فیصلہ کر چکی ہوں۔ آخر اتنا بھی کیا ہو گیا؟ ہر بندہ آپ سے شرمندہ ہے، بیبی پھپھو کے کیے کی سزا آخر عارفہ کو کیوں؟ جانتی بھی ہیں کہ عارفہ مجھے تو جانے دے سکتی ہے مگر آپ کو نہیں۔ جانتی ہوں، اسی لیے جانا چاہتی ہوں۔ میں اگر یہاں ٹھہری تو شاید اس کے منہ سے نکلے زمینی الفاظ کو وہ سمجھ نہیں سکا، تبھی بولا، شاید اس سے اسے مزید بولنے کے لیے کہا مگر وہ خاموش ہی رہی۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دوبارہ سے بولا، مجھے آپ کو کچھ سمجھانا بھی نہیں، اور پلیز بہتر یہی ہوگا کہ آپ جائیں یہاں سے۔ اور ایک بات اور، میں کسی سے بھی ناراض ہو کر نہیں جا رہی۔ اس کی آواز میں درد تھا جسے وہ محسوس کر چکا تھا۔ تو پھر جا رہی کیوں ہیں؟ اب کہ وہ ہمدردی سے بولا تھا۔ آپ ہیں ہی کون جسے میں جواب دوں؟ اور پلیز، بادلوں کی گرج سے وہ سہم کر رہے گی۔ اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ وہ کچھ سنبھلی تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ کر گزارش کی، آپ جائیں یہاں سے پلیز۔ اس نے نظر بھر کر اسے دیکھا جو اس کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ جب سے اس نے اسے دیکھا تھا مسکراتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کا یہ حال دیکھ کر اس کا دل پسیج کر رہ گیا، مگر جاتے جاتے رکا اور اس کے قریب آیا جس پہ وہ پریشان ہو کے رہے گی۔ میں کون ہوں؟ وہ نیم آواز میں اس سے سوالیہ بولا۔ اتار دیجیے یہ، چلا جاؤں گا۔ اس نے اس کے ہاتھ پہ نگاہ ڈالی اور اس کے دائیں ہاتھ میں موجود گجرے کو ہاتھ لگایا تو وہ اس سے پیچھے ہٹی اور دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی۔ کچھ کہا ہے میں نے؟ وہ اس کے پیچھے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل تک آیا جہاں وہ دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ جی بے فکر رہیے، اتار کر ہی جاؤں گی، کینچی ڈھونڈ رہی ہوں۔ اس نے تینوں درازوں کو خوب ٹٹولا مگر بے سود۔ آخر اس نے گجروں کو مسلنا شروع کر دیا تھا۔ پھولوں کی پتیاں نیچے فرش پہ گرنا شروع ہوئی تھیں کہ اس نے دونوں ہاتھوں کو پیالے کی شکل دیتے ہوئے اس کے داہنے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کا یہ حال کریں، جیسا لیا تھا ویسا ہی یہ چاہیے مجھے۔ اس کی عجیب ضد پہ اس نے غصے سے اسے دیکھا اور ہاتھ کی مدد سے دھاگے توڑنے کی کوشش کی۔ دھاگے کی بار بار رگڑ سے اس کا ہاتھ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر اس نے تیزی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو وہ ہکی بکی رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنی حد میں رہیے۔ اس کی اس غیر معمولی سی حرکت پہ وہ اس پہ چلائی۔ میں جانتا ہوں اپنی حد، بے فکر رہیے۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے منہ کے قریب کیا جسے چھڑوانے میں وہ ناکام کوشش کرتی رہی۔ گجرے کا دھاگا اس نے اپنے منہ میں لیا اور اپنے دانتوں کی مدد سے دھاگا توڑنے لگا۔ اس کے اس انداز پہ وہ اسے بت بنا دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیسا احساس تھا جس نے اسے اس کے قریب کر دیا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ احمد کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ جو گرا وہ دانتوں سے ایک سیکنڈ میں کھول سکتا تھا، اسے لگا کہ وہ اسے شاید زندگی بھر نہ کھول پائے۔ دونوں ایک دوسرے میں اس قدر محو تھے کہ انہیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی کمرے کی جانب آ رہا ہے۔ بیبی پھپھو، نجم صاحب اور عارفہ کمرے کی جانب آ رہے تھے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی تینوں ان دونوں کو دیکھ کر حیران سے رہ گئے۔ بادل کی گرجنے کی آواز سے دونوں سہم کر اپنے حواس بحال کرنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے جب ان تینوں پہ دونوں کا دھیان پڑا تو دونوں کے مکمل ہوش اڑ گئے۔ بادل کے گرجنے کی آواز سے عارفہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ذہن میں بیبی پھپھو کی ایک ایک بات گھوم رہی تھی جسے وہ ہمیشہ جھٹلاتی تھی، لیکن آج سب کچھ اس کے سامنے تھا۔ آنکھوں کا دیکھا بھلا کون فراموش کر سکتا تھا، بھلے ہی اس کے پیچھے کی وجہ کوئی اور ہو۔ بیبی پھپھو نے اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہوں، لو دیکھو پورا سچ، میرا کہا ایک ایک لفظ سچ ثابت ہوا۔ ڈھولک پہ سنگیت مقابلے میں وہ اس کے ساتھ جیسے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس سے میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اسے بھی یہی لگتا کہ دونوں میں کوئی نہ کوئی سین ضرور ہے۔ اوپر سے تمہارا گجرا اس کے ہاتھ میں، مانا کہ تم نے مذاق کیا، لیکن اس نے گجرا اتارا کیوں نہیں؟ تمہاری رسم کے لیے تمہارا ہی گجرا پہن کر کس دیدہ دلیری سے وہ آ رہی تھی؟ دیکھا نہیں تم نے؟ اب تمہیں کچھ نظر نہ آئے وہ الگ بات ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کہ کیسے اس کے جانے کے بعد احمد نے کہا کہ یہ رسم نہیں ہوگی، اس کے لیے رسم سے کہیں زیادہ وہ اہم ہوگی۔ بیبی پھپھو کا کہا ایک ایک لفظ اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ ان کے الفاظ اسے کسی بچھو کی طرح اندر سے کاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ تبھی احمد نے بولنے کی جسارت کی، وہ عارفہ میں یہاں وہ بکھلایا ہوا تھا۔ بس، عارفہ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔
مینا کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ باغی باغی فوراً وہاں تک آئی۔ جو منظر اس کے سامنے تھا اس کی آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ احمد نے لاشعوری طور پر آئم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ لڈو بھائی یہاں؟ وہ ہڑبڑائی اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس سے معاملہ سنگین معلوم ہوا تو فوراً سے اماں ابا کو بلانے چلی گئی، جنہیں گھر کے سامنے پورشن میں ٹھہرایا گیا تھا۔ ہماری پوری بات سنو عارفہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر آئم نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا۔ کاش وہ رو دی۔ تمہارا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں اور تم کہتی ہو کہ میں غلط سمجھ رہی ہوں۔ واہ! احمد نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ تمہیں احمد چاہیے تھا تو مانگ لیتی مجھ سے، لیکن یہ سب کیوں کیا؟ وہ آئم کے قریب آئی۔ عارفہ بیٹی ان کی بات تو سن لو، نجم صاحب نے اسے سمجھایا۔ ابو پلیز، یہ سب دیکھ کر بھی پوری بات کیا سنوں جب پوری فلم میرے سامنے ہے؟ وہ انتہائی قرب سے بولی۔ نہیں انکل، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو عارفہ نے کہا ہے کہ… کیا کہا تھا میں نے؟ یہ کہا تھا کہ ہم دونوں مناتے ہیں اسے، اور تم یہاں اکیلے، جب میں تھی نہیں تو واپس کیوں نہیں چلے گے تم؟ اور تم مس ایمن فاروق، تم نے اسے واپس کیوں نہیں بھیجا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی؟ ایمن فوراً سے بولی۔ عارفہ دیکھو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ احمد آپ بتاتے کیوں نہیں؟ احمد حواس باختہ ہو چکا تھا۔ آئم بس کر دو، وہ دکھ سے بولی۔ احمد نے بات کرنا چاہی مگر عارفہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بات کرنے سے منع کر دیا۔ بس کرو تم بھی، کوئی دلیل مت دینا پلیز۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ میری بچی، بیبی پپو فوراً سے اسے گلے لگا کر آنسو بہانے لگی۔ انہیں تو بس موقع چاہیے تھا۔ احمد، یہ کیسا ظلم کر دیا تم نے؟ ابھی تو اس بیچاری کی مہندی کی رسم بھی نہیں ہوئی تھی اور تم نے… توبہ توبہ، اللہ معافی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولیں۔ کوئی ظلم نہیں کیا میں نے، آپ فضول میں بات کو بڑھا رہی ہیں، احمد چیخی تھی۔ آئم، میں سمجھتی ہوں کہ احمد تمہیں پسند آ گیا ہے، یہ ہے ہی اتنا اچھا۔ ابو ایسا کریں، آج ان دونوں کا نکاح کر دیں، آخر یہ بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے۔ وہ پاگلوں کی سی ہنسی ہنستی تو احمد کو اس کا منہ چلا کر بند کرنا پڑا۔ چپ رہو تم، فضول میں طول دے رہی ہو بات کو۔ انکل آپ اسے سمجھاتے کیوں نہیں؟ وہ ان سے بولا، جو خود سب صورتحال دیکھ کر ابھی تک حیران تھے۔ اسی اثنا میں احمد کے والدین بھی وہاں موجود ہوئے۔ عارفہ کے منہ سے نکلنے والی بات کوریڈور سے کمرے میں آتے ہوئے سن چکے تھے۔ معاملے کی سنگینی کا جب انہیں علم ہوا تو احمد کے ابا مرتضیٰ صاحب نے احمد کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ کیا ہے یہ سب؟ کیا کیا تم نے؟ بولو۔ اس سے پہلے وہ اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارتے، اس کی ماں نے ان کا ہاتھ فوراً سے پکڑا۔ لڑکی تم بولو، وہ فوراً اس سے بولیں تاکہ احمد کے ابا کا غصہ کم ہو سکے۔ آئم کی طرف سے بھی گہری خاموشی تھی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا بھی تو صرف احمد کو، جس پہ وہاں موجود سب لوگوں نے برہم مزاجی سے اس کی طرف دیکھا۔ ابا یقین کریں، یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں مجھ پہ اور اس پہ۔ آخر احمد اپنی صفائی میں بولنے کے لیے منہ کھولا۔ اس کی طرفداری کیوں کر رہے ہو تم؟ اس کی تو شکل دیکھو ذرا، کیسے آنکھوں میں اتنے موٹے موٹے آنسو لیے احمد پہ ڈورے ڈال رہی ہے۔ نظر نہیں آ رہا آپ سب کو؟ بیبی پپو کی بات پہ مسٹر اینڈ مسز مرتضیٰ نے انہیں گہری نظر سے گھورا، مگر وہ تھیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک بات اور الزام لگانے میں وہاں موجود لوگوں میں سے اول تھیں۔ نہیں، یہ غلط نہیں ہے، اسے مت کہیے کچھ، ساری غلطی میری ہے، میں ہی اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کر پاتا۔ عارفہ کھلکھلا کر ہنسی۔ سوری گائز، لیکن عارفہ کو ایک زبردست قسم کا تھپڑ مارنے کا دل کر رہا ہے۔ لیجئے، اپنی زبان سے قبول کر رہا ہے یہ۔ عارفہ، میری بات سنے بنا تم مجھ پر الزام نہیں لگا سکتی، سمجھی؟ میرا نہ صحیح اپنی دوست کا اعتبار ہی کر لو، اس نے التجائیہ انداز میں کہا۔ اعتبار ہی تو کر رہی ہوں، اس کا بھی اور تمہارا بھی۔ جب تم اپنی غلطی تسلیم کر رہے ہو تو تف ہے تم پہ، خود کو مجرم کے بجائے ملزم کہہ رہے ہو۔ میرا اعتبار توڑا ہے تم دونوں نے، اور اس کے لیے میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ وہ اپنے ہاتھ سے دونوں کو اشارہ کرتے ہوئے بولی اور روتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی۔ عارفہ رکو! احمد اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگی۔ احمد بھی اس کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے باقی سب باہر کی طرف نکلتے، نجم صاحب نے سب کو باہر جانے سے روکا۔ مجھے لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ان لوگوں کو، بہتر ہے کہ اس مسئلے کو ان تینوں کو خود حل کرنے دیں۔ احمد ایسی نہیں جیسا آپ سب سمجھ رہے ہیں، شریف اور باکردار بچی ہے۔ ان کی تائید پہ بیبی پپو منہ بسور کر رہ گئیں۔
ایک یہ اور ایک اس کا باپ شریف ٹھہرے۔ پلیز رک جاؤ، میرا یقین کرو۔ آئم اسے پکارتی رہ گئی مگر عارفہ وہاں سے بھاگتے ہوئے آنن فانن غائب ہو گئی تھی۔ اس کے آنسو بارش کے قطروں کے ساتھ اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ کوریڈور میں کھڑے زور زور سے روئے جا رہی تھی کہ بادل زور سے گر جا اور تیز آواز سے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر زمین پر گر گیا۔ اس کے بال بکھر سے گئے تھے۔ ان کہی محبت۔ احمد سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو اس بات کی پرواہ کیے بنا وہ آگے بڑھا۔ اگر کمرے سے کوئی بھی باہر آ گیا تو کچھ بھی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ اس سے اس وقت عارفہ سے کہیں زیادہ آئم کی فکر تھی۔ وہ اس کے قریب آیا، زمین پر سے اس کی چادر اٹھائی اور اس کے سر پہ چادر اڑاتے ہوئے خود بھی رو دیا۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ آئم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اسے 2 قدم پیچھے ہو لی، مگر یہ سب منظر اندر موجود لوگوں میں سے صرف مسز مرتضیٰ نے ہی دیکھا جو احمد کے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ آئم کا دھیان ان پہ پڑا ہی تھا کہ فوراً سے اندر بھاگی، کمرے سے اپنا اٹیچی اٹھایا اور باہر کی طرف نکلی۔ کمرے میں موجود سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ نجم صاحب ہی آگے بڑھے تھے۔ بیٹی کیسے جاؤ گی تم؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے وہ خود ہی بولی، انکل مجھے جانے دیں اور بے فکر رہیے گا، ڈیڈ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا اور نہ آپ بتائیے گا۔ اس نے نظریں جھکا کر ان سے کہا تو وہ بھی رو دیے۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کی آنکھوں سے رواں آنسو صاف کیے اور اس کا ماتھا چوما۔ ان سے وداع لینے کے بعد وہ بیبی پھپھو کے قریب آئی۔ پھپھو مجھے نہیں پتا کہ آپ کا میرے ابا سے کیا پرابلم ہے، لیکن آپ نے مجھے جو کچھ کہا کوشش کروں گی اس کے لیے آپ کو معاف کر سکوں۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے کے دروازے تک آئی جہاں مرتضیٰ صاحب اور ان کی بیگم کھڑے احمد کو سمجھا رہے تھے، مگر احمد کی آنکھیں سے باہر آتی آئم پر ہی ٹکی تھیں۔ لیکن آئم نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور وہاں سے آنن فانن غائب ہوگی۔ وہ وہاں سے چلی تو گئی مگر اس کا سکون اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ اٹلی تو پہنچ گئی لیکن کچھ دیر اپنی دوست کے ہاں رہی تاکہ اس کے ابا کو شک نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ جس دن اس کی ریٹرن فلائٹ تھی اس سے اگلے دن اپنے گھر پہنچی، جس سے کسی کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ آخر پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ رات گئے مینا اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ راکنگ چیئر اس کے ہلنے کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہی تھی۔ آخر کیسے وہ احمد اپنے بھائی کی بے سکونی مٹا سکتی تھی؟ آخر وہ کس سے مشورہ کرتی، کس سے بات کرتی؟ امی اور ابا بھی عمرے کے سلسلے میں سعودی عرب گئے ہوئے تھے، نہیں تو وہ ان سے بات کرتی کیونکہ ایک وہی تو احمد کی کیفیت کے بارے میں پوری طرح سے جانتے تھے۔ آخر اس نے تھوڑی سی کوشش کرتے ہوئے ابا جان کو فون میں لایا۔ سلام ابا جانی، کیسے ہیں آپ؟ جی میری بیٹی ٹھیک ہوں۔ تمہاری امی جان ابھی آپ سب کو ہی یاد کر رہی تھیں، پہلی بیل پہ ہی انہوں نے فون اٹھایا تھا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ اور امی کہاں ہیں؟ وہ کرسی پر سے اٹھی اور بیڈ پہ موجود ہوئی۔ نہیں، ہم ابھی ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کے ہوٹل میں آئے ہیں۔ لو اپنی امی سے بات کرو۔ انہوں نے فون بیگم کو دیا۔ جی امی کیسی ہیں آپ؟ وہ خوشی سے بولی مگر اس کے لہجے کی نمی انہیں محسوس ہو گئی تھی۔ آخر ماں تھیں، بھلا کیسے نہ محسوس کرتی؟ تم دونوں ٹھیک تو ہو نا؟ احمد کیسا ہے؟ امی وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے مرتضیٰ صاحب بھی پریشان ہو گئے۔ آئم ان کے منہ سے صرف یہی نکلا تھا جو انہیں ساری کہانی سمجھا گیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے یہ لڑکا بس ایک ہی نام لیے بیٹھا تھا۔ میرے یہاں آنے سے پہلے اس لڑکے نے مجھ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اس کا نام نہیں لے گا۔ امی بھائی اپنے وعدے پہ قائم رہتے اگر سمرین خان کا نیا ناول نہ پڑھتے۔ اس کی یہ بات انہیں بے تکی سی لگی۔ اب اس میں کیا نئی بات ہے؟ امی آپ نہیں سمجھیں گی۔ آپ پلیز بھائی کے لیے دعا کریں کہ انہیں یا تو آئم مل جائے یا سکون۔ وہ بے حد الجھی ہوئی تھی۔ میری بچی رات دن اللہ کے گھر میں اپنے بچے کی خوشی کے لیے دعا ہی تو کرتی ہوں کہ اسے آئم مل جائے۔ وہ مل گئی تو سمجھو اسے سکون بھی مل جائے گا۔ وہ بے حد اطمینان سے بولی تو مرتضیٰ صاحب نیم انداز میں مسکرا دیے۔ اچھا یہ اپنے ابا کی بات کراؤ اس نالائق سے۔ امی میں اپنے کمرے میں ہوں اور بھائی سو گئے ہیں اس وقت، لیکن پلیز بھائی سے کچھ مت کہیے گا کہ میں نے آپ کو یہ سب بتایا ہے، وہ ناراض ہوں گے مجھ سے۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے ابا کہہ رہے ہیں کہ اس کا پورا خیال رکھنا اور ہو سکے تو آفس کا کام خود دیکھ لینا کچھ دن، یہ نہ ہو وہ پریشانی میں کوئی غلط فیصلہ لے بیٹھے۔ بے فکر رہیے اور پلیز دعا ضرور کیجیے گا۔ اس نے انہیں بے فکری کا احساس دلایا۔
ہاں کیوں نہیں، لیکن مجھے اس کی ٹینشن رہے گی۔ مجھے روزانہ وائس میسیج میں اس کی کیفیت کے بارے میں آگاہ کرتی رہنا۔ ابھی فون رکھتی ہوں، صبح فجر کے لیے جلدی نکلنا ہے مسجد کے لیے۔ جی امی۔ اس نے فون رکھا اور کمرے سے باہر آئی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ احمد سے بات کرے، لیکن پھر کچھ سوچتے ہوئے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ احمد کا دھیان ٹیرس سے نیچے مینا پہ پڑا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے فوراً گھڑی پہ وقت دیکھا، گھڑی میں تقریباً 11 بج رہے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے اسے واٹس ایپ پہ کال کی۔ مینا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ مینا نے فوراً سے اوپر دیکھا۔ پریشان ہوں۔ کیوں؟ احمد نے ایسے سوال کیا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں اچھے سے۔ اس کے جواب پہ احمد نے فون رکھا اور کمرے سے باہر آتے ہوئے سیڑھیاں اترا اور باہر لان میں موجود ہوا جہاں مینا منہ پھیلائے اداسی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں مینا۔ وہ اس کے سامنے کرسی پہ آ بیٹھا۔ لڈو بھائی، بہن ہوں میں آپ کی یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ ایک دن آپ وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو بھول جائیں گے اور اگلے ہی دن مکر جاتے ہیں۔ میں امی ابو کو کیا جواب دوں گی کہ میں آپ کا خیال نہیں رکھ سکی؟ وہ اس کی بات پہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ میں خود چاہتا ہوں اس صورتحال سے خود کو نکالوں، لیکن کیا بھائی؟ بس کر دیں۔ آپ جیسا ایک پڑھا لکھا انسان اتنا پاگل ہو رہا ہے، عجیب ہے۔ وہ ذرا غصہ ہوئی تو احمد اس کی بات پہ کلکلا کر ہنسا۔ اس کی ہنسی پہ مینا حیران ہوئی۔ مینا، پڑھا لکھا پاگل ہی ہوں، میرے نام کے ساتھ کسی لڑکی کا نام بدنام ہے، کیسے سکون میں ہو سکتا ہوں میں؟ بتاؤ، اور وہ بھی اس صورت میں جب میں یہ جان گیا ہوں کہ وہ نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے، تو کیسے میں سکون میں ہو سکتا ہوں؟ بتاؤ۔ احمد نے کافی حد تک خود کو کنٹرول کیا، مگر 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ ہی نکلے۔ خیر، میں کل عارفہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے کناروں کو رگڑ کر صاف کیا۔ عارفہ سے؟ مگر کیوں؟ کس لیے؟ جانتے بھی ہیں نا کہ وہ آپ سے بات نہیں کرے گی۔ پھر بھی؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہاں پھر بھی 2 سال پہلے تو میں نے اسے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا، مگر اب میرے پاس یہ ناول ہے جو چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بیبی پھپھو کی حسد نے کیسے ہم دونوں کی زندگی برباد کی، کیسے عارفہ ان کی باتوں میں آ کر ہم سے بدگمان ہو گئی۔ مینا نے اسے قدرے غور سے دیکھا۔ گزشتہ رات کے پیش نظر اس کی حالت آج بہتر تھی، اس لیے اس نے اس سے کسی بھی قسم کی بات یا تکرار سے خود کو باز ہی رکھا۔ کوئی میل آئی سمرین؟ فاروق صاحب نے گھر آتے ہی یہ سوال کیا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس تک یہ ناول گیا ہوگا، یا ہو سکتا ہے کہ ناول میں لکھی کہانی کو سمجھ ہی نہ پایا ہو۔ انہوں نے اپنے اندازے انہیں بیان کیے تو وہ پریشان ہو کر رہ گئے۔ صبح پبلشرز اور آن لائن فارم کو کال کر کے پوچھیے گا، کسی نے ہو سکتا ہے ان سے رابطہ کیا ہو، وہ پر امیدی سے بولیں۔ نجم بہت شرمندہ ہے، اور اس سے بھی کیا گلہ کرنا۔ اس کی بیٹی کی بارات واپس گئی، کیا اس کا یہ دکھ کم ہے؟ اس سے عمر کا پوچھوں بھی تو کس منہ سے؟ وہ دکھ سے بولے۔ سچ میں مجھے اس بیبی پہ بے حد غصہ ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں اور وہ سمرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو زمین پر پٹک کر توڑ دیتی۔ شکریہ سمرین، میری بیٹی کو ہماری بیٹی سمجھنے کے لیے۔ یہ ڈائری والا آئیڈیا تمہارا ہی تھا، نہیں تو ہم شاید اسے ساری زندگی نفسیاتی ڈاکٹرز کو ہی دکھاتے رہتے۔ وہ اس کا اپنی بیٹی کے لیے پریشان ہونا دیکھ کر مسکرا دیے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں فاروق، وہ میری بھی بیٹی ہے، میری اپنی۔ ان کی بات سن کر ان کا غصہ ختم ہو گیا۔ وہ مسکرا دیں۔ بس دعا کیجئے میل آ جائے اس لڑکے کی، دیکھ لیجئے گا، وہ ضرور رابطہ کرے گا۔ سمرین، آپ کو پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رابطہ نہ کرے۔ اس کا آئم کا دفاع کرنا شاید وقتی ہو، محبت نہ ہو۔ نہیں فاروق، ایسا بالکل نہیں ہوگا، دیکھ لیجئے گا، وہ پورے وثوق سے بولیں۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ دیکھیے فاروق، بات صاف اور سیدھی ہے۔ کیا عارفہ سے اس نے شادی کی؟ نہیں نا۔ تو بس، وہ انہیں ایک ہی جملے میں اپنی بات واضح کرتے ہوئے بولیں۔ وہ ان کی بات پہ مسکرا دیے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آئم کی عارفہ سے بات کروا دی جائے، آئم کو بتا دیا جائے کہ ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی۔ نہیں فاروق، بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی اور پھر مزید بولیں۔ ایسے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کی ڈائری ہم پڑھتے رہے ہیں، اس کی ڈائری پہ لکھی اس کی زندگی ناول بن چکی ہے۔ یہ جان کر تو آئم کو ہم پہ یقین نہیں رہے گا۔ وہ گہری سوچ میں مگن ہوئے۔ ناول کو چھپے تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر کسی نے ان سے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، جسے سوچ کر ان دونوں کو اکثر تشویش ہوا کرتی تھی۔ اگلی صبح اس نے پیکنگ کی، اپنی اہم چیزیں ID کارڈ، ATM اور پاسورڈ اپنے والیٹ میں رکھا اور فیصل آباد پہنچا۔ اپنا ضروری سامان اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں رکھا اور یونیورسٹی آف فیصل آباد میں آ پہنچا۔
اپنا ضروری سامان اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں رکھا اور یونیورسٹی آف فیصل آباد میں آ پہنچا۔ کینٹین میں اس نے چائے پی اور پھر عارفہ کو ڈھونڈنے میں مصروف ہوا۔ اس سے عارفہ کی فیس بک آئی ڈی سے ہی معلوم ہوا کہ عارفہ اسی یونیورسٹی میں MSc کر رہی ہے۔ 2 سال پہلے وہ عارفہ سے یہی ملا تھا جب وہ BS آنرز کر رہی تھی۔ وہ یہاں اپنے کزنوں سے ملنے آیا تھا تو عارفہ سے اس کی حادثاتی طور پہ ملاقات ہوئی، دونوں میں اچھی دوستی ہوئی اور پھر بات شادی تک جا پہنچی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سپہر ہو چکی تھی مگر اسے عارفہ کہیں نظر نہ آئی۔ نظر آتی بھی تو کیسے؟ عارفہ جیسی پہلے تھی اب ویسی نہیں رہی تھی۔ اس نے خود کو مکمل طور پر حجاب میں ڈھانپ لیا تھا۔ چاروں نچار اسے وہاں سے واپس ہی آنا پڑا۔ دو تین دن وہ اسے ڈھونڈتا ہی رہا مگر وہ نہیں ملی۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ مسلسل 3 دن سے یہاں کیوں آ رہے ہیں اور یہاں سبھی لڑکیوں کو تقریباً ایک ہی نظر سے گھورتے ہیں؟ کیوں؟ یونیورسٹی میں موجود ایک طالبہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ کب سے اسے نوٹ کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتا اس نے اسے اپنی بات پوری کرنے کا موقع ہی نہ دیا۔ کیا وہ میں اسٹوڈنٹ ہو؟ ویسے لگتے تو نہیں۔ خیر یونیورسٹی کارڈ دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ذرا باروب انداز میں کہا۔ دیکھیے میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں یہاں کسی سے ملنے آیا ہوں۔ وہ ذرا کنفیوز ہوا۔ ہاں تو اسی سے ملیے نا، دیکھنے سے اچھے کر کے لگتے ہیں آپ۔ مفت مشورہ دے رہی ہوں۔ یہاں اگر کسی نے آپ کی شکایت کر دی تو آپ کی خیر نہیں۔ وہ ذرا شوق اور چنچل انداز سے بولی اور کھلکھلا کے ہنسی تو وہ بھی ہنس دیا۔ کیا ان کو جانتی ہیں آپ؟ اس نے تھوڑی سی دیر کیے بنا ہی اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور اسے اپنے موبائل میں موجود عارفہ کی تصویر دکھائی۔ نہیں، کون ہے یہ؟ اس نے سوال کیا تو وہ چپ رہا۔ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ سوال کیا۔ جی۔ وہ ابھی بھی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کیا پتہ وہ نظر آ جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے یہاں ایسے مت تاڑیے لڑکیوں کو۔ اس نے تصویر کو تو خوب غور سے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کچھ بتاتی اس کا دھیان ادھر ادھر دیکھ کر اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ کیا ملنا اتنا ضروری ہے اس سے؟ اس نے گہری نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی۔ ظاہر ہے اب یہاں میں ایسے تو نہیں آیا ہوں گا نا۔ کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے۔ اس نے ٹو دا پوائنٹ جواب دیا تو وہ لڑکی نیم انداز میں مسکرا دی۔ تو تم ہو وہ؟ بارات تو واپس لے گئے تھے، اب کیا ارادے ہیں؟ اس کی بات پہ وہ حیرت سے چونکا۔ کون ہے آپ؟ میں جو کوئی بھی ہوں، اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم پہلے کبھی نہیں ملے۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا اور وہاں سے جانے لگی۔ رکیے، اس نے اسے پیچھے سے پکارا۔ مجھے بتا دیجئے کہ کہاں ہے وہ، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے منت کی تو وہ طنزیہ مسکرا دی مگر پھر اسے سمجھاتے ہوئے بولی، اگر وہ اب تم سے مل لے گی تو آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ پہلے ہی بہت مشکل سے وہ رضوان کے رشتے کے لیے مانی ہے۔ بلیو می، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اگر اسے جانتی ہیں تو ماہم کب سے ویٹ کر رہی ہوں تمہارا۔ تمہیں گھر ڈراپ کرنے کی حامی کیا بڑھ لی؟ تم نے تو مجھے ڈرائیور ہی سمجھ لی ہے۔ ابھی وہ اس کے ساتھ الجھ ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے سے آتی ہوئی ایک آواز پہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ اسے آواز جانی پہچانی معلوم ہوئی۔ آ رہی ہوں۔ ماہم نے فوراً سے اپنی چیزیں سنبھالی اور اس کے ساتھ چل دی۔ احمد نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا جو اب ماہم کے ساتھ واپس جا رہی تھی۔ اس کا حلیہ بہت حد تک بدل چکا تھا جس کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ پایا۔ سر پہ ہیئر بینڈ کی جگہ سکارف اور پاؤں میں ہیل والا جوتا اور پازیب کے بجائے کالے رنگ کے تسمے والے جوتے تھے، مگر پھر بھی وہ بھاگتا بھاگتا ان دونوں کے پیچھے آیا۔ مسلسل 3 دن سے وہ خوار ہی ہو رہا تھا اور اب اس کا کسی سے علم ہوا تھا سو وہ یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می مس ماہم۔ عارفہ کے بڑھتے قدم رک سے گئے۔ ایک جانی پہچانی آواز اس کے کان سے ٹکرائی تھی۔ تم چلو، میں بس 5 منٹ میں آئی، آ کر بتاتی ہوں سب۔ اس سے پہلے عارفہ بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ماہم نے اسے ہدایت دی کہ وہ گاڑی میں چل کر بیٹھے کیونکہ وہ اس کی سوالیہ نگاہوں کو سمجھ چکی تھی۔ اس کے جاتے ہی اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ میں نے آپ کو مفت مشورہ دیا ہے، اپنا نام اس طرح لینے کا مشورہ نہیں دیا، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ بائی دا وے، میرا نام کیسے جانتے ہو تم؟ سوری، وہ بھی ان محترمہ نے آپ کو اس نام سے ہی بلایا ہے نا۔ میں اگر آپ کا نام جانتا ہوتا تو عارفہ کو نہ ڈھونڈ نکالتا۔ ایک اور مشورہ ہے میرا آپ کو، یہاں سے چلے جائیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہوگا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ دیکھیے مس، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ سے کوئی مشورہ مانگا ہی کب ہے میں نے؟ آپ ہیں کہ مشورے پہ مشورے دے رہی ہیں۔ مت بتائیے کچھ، میں خود ڈھونڈ لوں گا اسے۔ آخر وہ اس کے بار بار مشورے والی بات سے عاجز آ چکا تھا۔ ماہم نے منہ بسور کر اس کی طرف دیکھا اور وہاں سے الٹے قدموں واپس لوٹ گئی۔ بڑا آیا، وہ لاپرواہی سے بولی مگر پھر نارمل ہوئی۔ تھینک گاڈ اس نے عارفہ کو پہچانا نہیں۔ او یہ کیا کر دیا میں نے، اس بندی کو اب کہاں ڈھونڈوں گا؟ اس کے جانے کے 5 منٹ بعد اسے احساس ہوا
کہ اس نے تو اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مار دی ہے، مگر اب اس کے پاس پچھتانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تھا کوئی بدتمیز، وہ ضد ہو کر بولی۔ کیوں؟ کیا کہہ دیا اس نے؟ کچھ نہیں، اور اب تم پلیز گاڑی چلاؤ، آلریڈی میرے دماغ کی دہی ہو چکی ہے۔ ماہم سر پکڑے بولی تو عرفہ ہنس دی۔ اس نے گیئر لگایا اور گاڑی کو ریس دیتے ہوئے گاڑی آگے بڑھائی۔ ویسے تمہیں لسی پلاؤں یا چائے؟ عرفہ اس کی حالت کے پیش نظر بولی۔ عرفہ بس کر دو تم بھی، وہ اس کی ہنسی کو دیکھتے ہوئے ذرا دانت پیستے ہوئے بولی۔ لگتا ہے کافی سنگین مسئلہ درپیش ہے محترمہ آپ کے ساتھ۔ اس نے اسے تنگ کیا۔ عرفہ اب مار کھاؤ گی تم۔ اس نے ہولے سے ایک تھپڑ اسے مارا اور دونوں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں۔ دونوں کو اپنی باتوں میں احساس ہی نہ ہوا کہ گاڑی کی سپیڈ بڑھ رہی ہے۔ عرفہ کا پاؤں ایکسیلیٹر پہ تھا جسے وہ بے دہانی سے دبائے ہوئے تھی۔ سامنے سے آتی گاڑی ان کی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ ہے کوئی حال، کوئی بدتمیز؟ کوئی تمیز؟ ماہم فوراً سے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ دوسری طرف سے سامنے گاڑی میں موجود ڈرائیور بھی باہر آیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں کہا بھی ہے اگر عارفہ اب تم سے ملے گی تو آگے نہیں بڑھ پائے گی، اور تم دوسرے راستے سے سامنے آ گئے اور گاڑی کو ٹکر مار دی۔ کوئی تہذیب نام کی چیز ہے کہ نہیں؟ وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، آپ نے گاڑی کی سپیڈ ہی… اس سے پہلے احمد مزید بولتا اس نے اسے انگلی کے اشارے سے چپ کروایا۔ چپ، ایک دم چپ، اور جاؤ یہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ ماہم کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ عرفہ کے کانوں میں جب اس کے الفاظ پڑے ہی تھے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ بلا شبہ یہ آواز اس نے پچھلے 2 سالوں سے سنی نہیں تھی، مگر اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتی تھی۔ یہ آواز کبھی اس کے دل کا سکون ہوا کرتی تھی۔ احمر اسے اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور احمر کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ان دونوں کے بیچ ماہم ہی تھی جو احمر کو خوب باتیں سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ جو ہی اس کا دھیان احمر پر پڑا جو ساکت حالت میں کھڑا اپنے سامنے کسی کو بغور دیکھ رہا تھا، تو اس نے اس کی نظروں کے زاویے سے اس کی جانب دیکھا جہاں وہ دیکھ رہا تھا۔ اف، وہ سر پیٹ کر بولی۔ عرفہ چلو۔ عرفہ نہیں، عارفہ کی نگاہیں ابھی تک اس پہ جمی تھی۔ ماہم کے بلانے پہ اس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد دونوں قریب پارک میں موجود لکڑی کے بنچ پہ نگاہیں جھکائے بیٹھے تھے۔ احمر نے جب کافی دیر تک کوئی بات نہ کی تو اس نے ہی بلا تمہید اس سے سوال کیا، کیوں آئے ہو یہاں؟ ماہم کو عارفہ پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اب اس انسان سے کیوں بات کر رہی ہے۔ میرا حال نہیں پوچھو گی؟ احمر نے گویا گلہ کیا۔ نہیں، کیوں آئے ہو یہ بتاؤ؟ وہ سرد موری سے بولی تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس نے بولنا ہی چاہا تھا کہ اس نے کھا جانے والی خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ تو اب وکالت کرنے آئے ہو تم اس کی؟ عارفہ تم پھر سے غلط سوچ رہی ہو، اس نے اس سے تکرار کی۔ میں پرانی کسی بھی بات میں نہیں پڑنا چاہتی۔ مت بھولو کہ مجھے دھوکہ تم دونوں نے دیا ہے، اور اب بھی میں غلط سوچ رہی ہوں۔ داد دینی پڑے گی تمہاری ہر درمی کی۔ وہ اس پہ پھٹ پڑی تھی۔ عارفہ اٹھو چلیں۔ ماہم فوراً سے آگے بڑھی۔ پلیز عارفہ، میری بات تو سن لو، تم نے بھی تو مذاق کیا تھا اور مجھے بلایا بھی تم نے تھا۔ اس نے واضح طور پر اسے وہ بات سمجھانا چاہی جو اسے اس دن بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمر بس کرو، اگر تم اتنے معصوم تھے تو برات واپس کیوں لے کر گئے؟ تمہیں مجھ پہ ذرا سا بھی ترس نہیں آیا کہ میری معاشرے میں کیا عزت رہ جائے گی؟ ہاں مانتا ہوں یہ گناہ ہوا ہے مجھ سے، لیکن میں کیسے تم سے شادی کر لیتا جب تم نے میرا اعتبار ہی نہیں کیا؟ اس نے یہ بات کہہ کر جیسے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محبت کرنے لگے تھے نا اس سے، تو اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ اسے تم مل گئے، تمہیں وہ مل گئی، اب میرے پاس اگر معافی کی غرض سے آئے ہو تو ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا تمہیں اور اسے بھی، بس اب میرے سامنے کبھی نہ آنا تم۔ وہ بینچ پر سے اٹھی اور وہاں سے چل دی۔ نہیں ملی وہ مجھے۔ وہ کہاں ہے نہیں جانتا میں عارفہ، وہ تھک ہار کر بولا کہ عارفہ جاتے جاتے رکی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا جو مجبور اور لاچار اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں عارفہ، اس دن کے بعد سے وہ اور میں کبھی نہیں ملے۔ اس کی بات سن کر عارفہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ وہ تو یہی سمجھی بیٹھی تھی کہ احمر اور آئم شادی کر چکے ہیں۔ اس کے ذہن میں اپنے باپ کی کہی بات گھومی۔ بیٹا عارفہ، ایک مرتبہ آئم سے بات تو کر لو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ ابو پلیز، اس کا نام آج کے بعد آپ نے لیا تو بھول جائیے گا کہ میں آپ کی کچھ لگتی ہوں۔ میں گھر چھوڑ کر ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ وہ ذرا بدتمیزی سے بولی تھی جس کا اسے بعد میں احساس بھی ہوا تھا، لیکن اس کی اس بات کے بعد انہوں نے کبھی بھی اس سے آئم کا ذکر نہیں کیا تھا۔
تو ابو مجھے کیا بتانا چاہتے تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ عارفہ آج یقین کر لو میرا، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ آئم نفسیاتی مریض بن چکی ہے اور رات دن صرف اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا عارفہ بولی، تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا رابطہ نہیں، تو یہ سب بولچ کر بولی، تمہارے ہر سوال کا جواب اس میں ہے۔ اس نے PDF فائل کھولی اور اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے موبائل پکڑا اور اس پہ کھلی فائل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سمرین خان، یہ تو آئم کی سٹیپ مدر ہیں۔ خوبصورت مذاق، اس کی حیرانگی قابل دید تھی۔ وہاں فوراً سے آگے بڑھی اور اس کا موبائل دیکھا جس میں ناول کھلا تھا۔ کہاں رہ گئے بھائی؟ کب سے فون ٹرائی کر رہی ہوں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ مینا نے پریشانی سے دریافت کیا۔ آج ملی ہے وہ، اس نے سادہ لفظوں میں جواب دیا۔ کیا سچی بات ہوئی اس سے؟ مینا نے سوال کیا۔ ہاں، اسے لگتا تھا کہ میں آئم سے شادی کر چکا ہوں۔ اوہ، مینا سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی۔ ناول دیا اسے پڑھنے کے لیے، پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی ہے وہ حد درجہ پریشان تھا۔ اگر اس نے آپ کی بات سن لی، ناول پڑھنے کا بولا ہے تو سمجھے مثبت جواب بھی ملے گا۔ اس نے اسے تسلی دی اور فون رکھا۔ احمد اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں آیا اور فریش ہونے کے بعد سونے کے لیے چلا گیا۔ کافی دنوں بعد آج وہ سکون کی نیند سویا تھا اور اس کی اہم وجہ اس کا عارفہ سے ملنا اور اپنے اور آئم کے متعلق اس کے شبہات کو دور کرنا تھا۔ کب رات ہوئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اپنے فون پہ ہونے والی بیل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ ہیلو، کون؟ وہ گہری نیند میں تھا۔ احمد گھر آ جاؤ، مجھے تم سے ملنا ہے، عارفہ نے شرمندگی سے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کی بات پہ اس کی نیند زائل ہوگی۔ وہ فوراً سے اٹھا اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس کے گھر کی طرف نکلا۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس کے گھر میں تھا۔ نجم صاحب اس کی اچانک آمد پہ مسکرا دیے تو اس نے انہیں فوراً سے بتایا کہ اسے عارفہ نے بلوایا۔ جانتے ہوں بیٹا، لیکن دیر کر دی تم نے آنے میں۔ وہ صوفے پہ براجمان تھے۔ انکل، قسمت کو شاید یہی منظور تھا، وہ تعصب سے بولا تو انہوں نے اسے مزید بتایا۔ میں نے بہت بار آئم کے بارے میں عارفہ کو بتانا چاہا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی۔ آئم کا نام لیتے ہی وہ بے حد غصے میں آ جاتی تھی۔ آج جب اس نے مجھ سے خود آئم کے بارے میں بات کی تو میں حیران تھا۔ تمہاری احمد کا بھی وہ مجھے بتا چکی ہے۔ وہ اسے سب بتا رہے تھے کہ عارفہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں چائے بھجواتا ہوں۔ وہ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ احمد، کیسے ہو تم؟ وہ اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی۔ اس کے سوال پہ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حال پوچھ رہی ہوں تمہارا، اور واقعی پوچھ رہی ہوں۔ وہ اس کی نیند سے بوجھل آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ لگتا ہے میرا فون سنتے ہی تم بھاگے بھاگے آ گئے ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی اور ہانس دیا۔ ایک عرصے بعد دونوں ملے تھے اور پہلے کی طرح ہی بے تکلفی سے باتیں کرنے لگے۔ لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اسے ملنے تو آئے ہو مگر تمہیں اس کی چاہت مجھ تک کھینچ کے لائی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا عمر، کبھی میرے بلانے پر تم یوں ہی دوڑے چلے آتے تھے اور آج بھی آئے ہو، لیکن میرے لیے نہیں، آئم کے لیے۔ وہ بات کرتے کرتے ذرا بدیدہ ہوئی مگر پھر بھولے پن سے مسکرا دی۔ عارفہ، آئی ایم سوری، وہ نظریں جھکا کر بولا۔ نو سوری، محبت کرتے ہو اس سے تو اس میں سوری کی کیا بات ہے بھلا؟ وہ نیم انداز میں مسکرا دی۔ مجھے یقین ہے رضوان تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ رضوان؟ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ وہ چونکی۔ ماہم نے بتایا تھا۔ ہاں، کہتا ہے محبت کرتا ہے مجھ سے، بس دعا ہے کرتا ہی رہے۔ وہ ہنسی۔ اس سے ایسا مذاق نہ کرنا نا، وہ بھی اسی کے انداز میں بولا تو وہ اور ہنس دی مگر ہنستے ہنستے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بہت غلط کیا میں نے احمد، تم دونوں کی بات ہی نہیں سنی۔ بہت بار ابو نے کوشش کی اور مجھ سے اس کے بارے میں کوشش کی کہ وہ مجھ سے اس کے بارے میں بات کریں لیکن میں نے ان کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ اس سے بات نہیں ہوئی؟ آخر وہ اس سے پوچھنے کی جسارت کر پایا۔ نہیں، کس منہ سے کروں اس سے بات؟ میں نے کچھ سوچا ہے۔ وہ کچھ دیر توقف کے بعد دوبارہ بولی تو احمد نے گہرے انہماک سے اس پہ نگاہ ڈالی۔ اگر میں اور تم اس سے ملنے جائیں تو؟ کہاں؟ اٹلی؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، ظاہر ہے فاروق انکل سے بات ہو گئی ہے میری، انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب تم بتاؤ، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا کیونکہ اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اس کو دیکھنے کے لیے کتنا بےتاب ہے۔ کب جانا ہے؟ پاسپورٹ بنا ہے نا تمہارا؟ پاس ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ ہاں، پاس ہی ہے۔ واہ، تم تو سب بندوبست کر کے آئے ہو۔ اس نے گویا داد دی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ لیکن عارفہ، اگر اب اس نے ہماری بات نہ سنی تو اس کے سوال پر وہ جز بز ہو کر رہے گی، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے پورے وثوق سے بولی۔ میری نہ صحیح لیکن تمہاری ضرور سنے گی۔ احمد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھ سے بہت شکایات ہیں اسے، شاید میری شکل تک نہ دیکھنا چاہے، لیکن تم سے تو محبت کرتی ہے وہ۔ عارفہ، وہ کچھ مت کہو، کہانی میں پڑھ چکی ہوں، کتنا بلند درجہ دیا ہے نا تم دونوں کی محبت کا۔
نہ قول اقرار اور نہ کوئی عہد و پیما۔ کاش میں تب سمجھ جاتی تو تم دونوں ساتھ ہوتے۔ خیر اگلے مہینے شادی ہے میری، آنا تو پڑے گا اسے۔ احمد نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے منہ سے اس کی شادی والی بات پہ وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ عارفہ سے ملنے کے بعد اس نے اس ساری صورتحال سے مینا کو آگاہ کیا تو مینا نے اسے بڑے آرام سے اٹلی جانے کا کہا اور خود اپنے خالہ کے ہاں چلی گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب کسی قسم کی دیر سے احمد مزید الجھ کر رہ جائے۔ 2 سال بعد آئم سے ملنے کی امید جاگی تھی، سو وہ اسے کسی صورت جانے سے روک نہیں سکتی تھی۔ کاش کہ کبھی ایسا ہو جائے وہ میرے سامنے ہو اور میری ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے بے چین، لیکن یہ سب تو صرف خیالوں یا پھر خوابوں میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ سوچتی ہوں اگر یہ خواب حقیقت نہیں بن سکتے تو پھر آتے ہی کیوں ہیں؟ کتنی حسین تلخ یاد ہے، بلائے بھولتی ہی نہیں۔ نہ تمہیں جی بھر کر دیکھا، نہ تم نے کچھ کہا اور نہ میں نے۔ کتنا عجیب احساس ہے نا عارفہ، تمہارا وہ مذاق میری ساری عمر کا روگ بن کر رہ گیا۔ لیکن کیسے کہوں تم سے کہ میں نے دھوکہ نہیں دیا تمہیں؟ احمد پر تو اب تمہیں یقین آ گیا ہوگا، شادی کے بعد تو عورت کو یقین کرنا پڑتا ہی ہے۔ وہ اکثر صبح سویرے خود سے باتیں کیا کرتی تھی۔ لان میں بیٹھے وہ خود سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ اس کا دھیان گھاس پہ پڑنے والی شبنم پہ تھا جو خوب چمک رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ سوچتی چلی گئی۔ دور کھڑا احمد عارفہ کے ساتھ اسے کافی غور سے دیکھ رہا تھا۔ عارفہ کا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا۔ کیا تھی یہ اور کیا ہو کر رہ گئی ہے؟ صرف میری وجہ سے، اس نے خود سے استفسار کیا۔ ملے جب ہم تم دونوں کو اسے بغور دیکھ کر وہ آگے بڑھی اور ان کے پاس آ کر بولی، جانتی ہو وہ تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہے، تمہارے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ رات دن اس کا ضمیر اسے اس کے ناکردہ گناہوں پہ جھنجھوڑتا ہے۔ کئی سائیکیٹرسٹ کو دکھایا لیکن بے سود۔ سمی آنٹی آئی ایم ریئلی سوری۔ شرمندگی عارفہ کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ احمد اپنی ہی مستی میں محو اس جانب بڑھتا چلا گیا جہاں آئم تھی۔ آئم کرسی پر سے اٹھی اور اپنی جانب آنے والے انسان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو وہی انسان تھا جسے وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی یا اس کا عکس ہی بنا کرتی تھی۔ سمرین اور عارفہ اسے اس کی جانب بڑھتا دیکھ کر اسے دیکھنے لگیں۔ احمد اس کے قریب آیا اور محبت سے مسکرایا۔ ایسا اس کے ساتھ اکثر ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا مگر اپنے وہم پہ اپنا سر جھٹکتے ہوئے مسکرا دی۔ آج پھر وہم۔ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا اور رخ پلٹ کر واپس جانے ہی لگی تھی کہ اس کا نارنجی دوپٹہ ہوا سے اس کے منہ پہ جا گرا۔ وہم نہیں ہے آج۔ اس نے دوپٹے کو اپنے منہ پر سے اٹھایا اور اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی بات پہ وہ جاتے جاتے رکی اور پلٹی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے چھوتے چھوتے رک سی گئی۔ احمد، اس نے زیر لب خود سے سوال کیا۔ وہ سفید شرٹ اور کالی پینٹ میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ عارفہ آگے بڑھی تو اس کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے گلے ٹھا کر کے جا لگی۔ اتنا حیران کیوں ہو؟ کیا اٹلی نہیں آ سکتے ہم لوگ؟ اس نے بے حسی سے اسے دیکھا جس کے چہرے پہ اسے ملنے کی صرف خوشی تھی، اپنے کیے گئے جرم کا پچھتاوا نہیں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا دھیان اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی پہ پڑا تو وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ عارفہ اس کی نظروں کے زاویے کو خوب اچھے سے سمجھ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بھی واضح کر پاتی، اس نے دونوں کو خوب غور سے دیکھا اور لاپرواہی سے اپنے قدم پیچھے کی جانب کھسکائے جیسے انہیں جانتی نہ ہو۔ آنن فانن وہاں سے غائب ہوگی۔ دونوں اس کے رد عمل پر حیران ہو کر رہ گئے۔ مجھے شاید نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب کہ عارفہ کے چہرے پہ شرمندگی تھی۔ سمرین خان نے آئم کو اپنے پاس سے تیزی سے گزرتے ہوئے پایا تو اسے روکنا چاہا مگر اس نے انہیں روکنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک گئیں مگر اس سے پہلے وہ کمرے میں جا چکی تھی۔ آئم، اوپن دا ڈور بیٹی، اتنے دور سے ملنے آئے ہیں تم سے۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی اور اسے سمجھایا، آپ جائیں یہاں سے پلیز، مجھے کسی سے نہیں ملنا، اور ان لوگوں سے بھی کہہ دیں کہ وہ لوگ جائیں یہاں سے، میں نہیں جانتی ان کو۔ وہ کمرے کے اندر سے ہی ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ ایسے کیسے کہہ دوں؟ گھر آئے مہمان کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے؟ انہوں نے دوبارہ سے دروازے پہ دستک دی۔ اس سے تو کم ہی ہے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ اس نے خود کلامی کی اور انہیں جواب دینے سے قاصر رہی۔ آئم بیٹی، آئم، کچھ تو جواب دو۔ وہ منمنائی۔ اس کی بات ان دونوں کے کانوں میں پڑ چکی تھی جو لان سے لاؤنج کی طرف آ رہے تھے۔ آنٹی گیو ہر سم ٹائم، اس کا ایسا کرنا بالکل ٹھیک ہے، میں نے بہت برا کیا تھا اس کے ساتھ۔ عارفہ کی بات اس کے خلق میں پھنس چکی تھی۔ آئی ایم سوری بیٹا، وہ عارفہ کی کیفیت کے پیش نظر بولی۔
اٹس اوکے آنٹی، اس کی آواز بھرا سی گئی۔ مجھے اس کے گلے لگنے کے بجائے شاید اپنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنی چاہیے تھی۔ بیٹا اس کا ری ایکشن وقتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے تسلی امیز لہجے میں کہا۔ فاروق کچھ سمجھ نہیں آ رہی، وہ تو مجھ سے بھی بات کرنے سے گریزاں ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ ان دونوں سے کہوں کہ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ایپرن پہنے کچن میں کھانا بنا رہی تھیں اور فاروق صاحب ان کے کام میں مدد کروا رہے تھے۔ وہ اکثر شام میں جلدی گھر آ جایا کرتے تھے اور شام کے کھانے میں ان کی مدد کروایا کرتے تھے۔ تم نے یہ کہا تو نہیں ان دونوں سے؟ وہ کٹر بورڈ پہ سبزیاں کاٹتے ہوئے سوالیہ بولے۔ نہیں، انہوں نے نفی میں گردن ہلائی، پھر آسودہ سی مسکان لیے بولیں، لیکن وہ دونوں خود یہ سب سن چکے ہیں۔ میں کرتا ہوں بات آئم سے، گھر مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا کرتا ہے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ انہوں نے کٹر بورڈ کو ایک سائڈ پہ رکھا اور صافی کی مدد سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور کچن سے باہر آئے۔ کوئی 3-4 مرتبہ دستک دینے کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی اندر سے کوئی جواب موصول ہوا تھا۔ آخر انہوں نے اسے آواز دی، آئم۔ وہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی، مگر ان کی آواز سن کر وہ نارمل ہوئی اور دروازہ کھولا۔ جی ڈیڈی، اجازت ہو تو اندر آ جاؤں؟ وہ دروازے کے پاس سے ہٹی اور انہیں اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ طبیعت ٹھیک ہے میرے بیٹے کی؟ وہ صوفے پر براجماں ہوئے۔ جی، اس نے نظریں جھکا کے سادگی سے جواب دیا۔ پتہ چلا مجھے آج پاکستان سے تمہارے دوست آئے ہیں۔ میرا کوئی دوست نہیں، اس نے بگڑ کر جواب دیا تو کچھ دیر خاموش رہے۔ انہوں نے اس پہ گہری نگاہ ڈالی اور چپ چاپ کھڑے رہے۔ آئم کو جب محسوس ہوا کہ وہ انہیں کافی بدتمیزی سے جواب دے چکی ہے تو اس نے ہی بات کرنے میں پہل کی۔ دیکھیں ڈیڈی، ان دونوں کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اب ان کی شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر مجھے ہی الزام دیا جائے گا۔ اس نے ان سے ایسے بات کی جیسے وہ جانتی ہو کہ فاروق صاحب کو اس معاملے کا بخوبی علم ہے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جانتی ہوں کہ آپ میری کہانی سمرین آنٹی کے لکھے گئے ناول میں پڑھ چکے ہیں۔ میں کافی ٹائم سے جانتی ہوں یہ، لیکن چپ رہی کہ کہیں میری وجہ سے گھر میں کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اور ہاں، سمرین آنٹی سے کہہ دیجیے گا کہ وہ لوگوں سے ملنے والے فیڈ بیک کے مطابق ناول کا دوسرا حصہ جیسے چاہیں لکھیں۔ ہیپی اینڈنگ کرنا چاہتی ہیں تو شوق سے کریں، لیکن اس میں حقیقت کے رنگ نہ بھریں۔ سمرین جو کمرے میں داخل ہونے والی تھیں، اس کی بات سن کر ان کے قدم وہیں رک گئے۔ فاروق صاحب بھی اس کی بات پہ ہکا بکا رہ گئے۔ اوف ڈیڈی، کیا ہو گیا ہے؟ ان کے رد عمل پر وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ تو ایسے حیران ہو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہے، اس نے استفسار کیا، مگر وہ اب بھی حیرت سے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ آخر وہ سائڈ ٹیبل کی جانب بڑی، پڑھ چکی ہوں ان کا نیا ناول۔ اس نے فوراً سے موبائل ہاتھ میں لیا اور انہیں دکھایا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ وہ فوراً روم میں داخل ہوئیں اور اس سے معذرت خوانا انداز میں بولیں۔ نو اٹس اوکے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں معافی مانگنے سے روکا۔ آپ کون سا میری سگی ماں ہیں جو میرا راز رکھتی؟ آپ نے تو ڈائری پہ لکھی ایک ایک بات جوں کہ توں لکھتی۔ میں بھی کیا آپ کے لیے اپنی کیئر دیکھ کر سمجھی تھی آپ جیسا کوئی نہیں، لیکن میں غلط تھی، کیونکہ ماں تو اپنی ہی ہوتی ہے۔ وہ سسکی بھر کر بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے تھے۔ سمرین اور فاروق صاحب کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ بیٹی، سمرین کی نیت بری نہیں تھی، تمہاری حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ پڑھ کر ہی تو عارفہ کو اندازہ ہوا کہ تم غلط نہیں تھی، تم نے دوستی کا بھرم کبھی نہیں توڑا، یہ جان کر ہی تو وہ تم سے ملنے آئی ہے۔ واٹ ایور ڈیڈ، میری ڈائری پہ لکھے الفاظ چرائے ہیں انہوں نے، اور چوری ہی ہوتی ہے، چاہے پیسوں کی ہو یا کسی کے لکھے گئے الفاظ کی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد دوبارہ بولی۔ آپ کے مطابق اس میں میری بھلائی ہے؟ اس کی معافی مانگنے سے میری ذات پہ لگے الزام صاف ہو جائیں گے۔ اس نے جواب مانگتی نظروں سے انہیں دیکھا، مگر دونوں کچھ بول نہ پائے۔ بتائیے آپ دونوں کیوں چپ ہیں اب؟ وہ بلک کر رو رہی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے اس کا حال ایسے تھا جیسے خاموش سمندر، مگر اب اسی خاموش سمندر نے طوفان کی سی صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ جس کی زبان گھنٹوں خاموش رہا کرتی تھی، آج بے ضبط اور بے اختیار بول پڑی تھی۔ سمرین نے اسے اپنے سینے سے لگانا چاہا، مگر وہ اس سے دور ہٹی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے دوبارہ بولی۔ میں جانتی ہوں آپ دونوں بس مجھے سمجھا سکتے ہیں اور بس، لیکن مجھے آپ کی کوئی نصیحت نہیں چاہیے، پلیز۔ اب اس سے بحث کرنا ایسا تھا جیسے طوفان کو خود کو نیست و نابود کرنے کی دعوت دینا۔ انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے، سو دونوں نے اس سے بحث نہ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔
مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ناول میں تو یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے اس سے اپنی ہار کا بدلہ لیا ہے، اب بھلا کوئی ایسے بھی کر سکتا ہے؟ وہ سب تو ایک گیم تھی اور بس۔ آخر احمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ نہیں احمر، ہم نہیں جائیں گے، ہم اسے لے کر ہی جائیں گے۔ سمرین خان نے چائے کا تھرموس میز پہ رکھا اور چائے کپوں میں ڈال کر باری باری دونوں کو چائے دی۔ وہ ان دونوں کے سامنے بیٹھی اور احمد کو گہری نگاہ سے دیکھنے لگیں، جس میں احمد کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ ذرا کنفیوز ہوا۔ سوچ رہی ہوں اتنی جلدی کیسے ہار گئے ہو تم؟ ہار کا بدلہ، یہ بات تمہیں یاد ہے جس کے ساتھ اس نے شاید کا لفظ استعمال کیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا دل نہیں مانتا کہ یہ بات سچ ہو، کیونکہ اس کا دل کبھی اسے تمہارے خلاف کر ہی نہیں پایا۔ انہوں نے اسے تفصیلی طور پہ وہ بات دوبارہ سے بتائی جو وہ پہلے سے ہی اپنے ناول میں قلم بند کر چکی تھیں۔ تو پھر اب ایسا کیوں؟ وہ الجھ کر بولا۔ آنٹی میں جاؤں اس کے پاس؟ عارفہ نے اجازت چاہی تو وہ اپنا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے بولیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تم سے کوئی بات کرے گی۔ واٹ ایور، میں تو اس سے بات کروں گی نا، وہ میری بات سنے گی تو بھلے خود کچھ نہ کہے مگر اس طرح سے خود کو اذیت نہ دے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ میز پہ رکھا اور وہاں سے اٹھی۔ 5 منٹ کی دیری میں ہی وہ اس کے کمرے کے باہر تھی۔ جو ہی اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو دروازے کو کھلا پایا۔ وہ سکون کی غرض سے اپنی آنکھیں بند کیے راکنگ چیئر پہ بیٹھی تھی، مگر اس کے ذہن میں ماضی کی تلخ یادیں اس کا سکون غارت کرنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ اس کے قریب آئی اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ آئم کو جب کسی کی سسکیوں کی آواز محسوس ہوئی تو اس نے جھٹ پٹ اپنی آنکھیں کھولی تو اس نے عارفہ کو اپنے سامنے پایا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پیچھے ہٹو عارفہ! وہ اس کے قدموں میں بیٹھی زاروں قطار رونے لگی تو آئم اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم کب سے اتنی سنگ دل ہو گئی ہو آئم؟ تم تو ایسی نہیں تھی، میرے رونے سے تو تمہیں تکلیف ہوتی تھی نا، تو آج کیوں تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ وہ کرسی پہ اپنا سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ عارفہ اٹھو پلیز۔ وہ تھوڑا زمین کی جانب جھکی اور اسے اس کے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ کیا مجھے معاف نہیں کر سکتی تم؟ آئم نے اسے اپنے سینے سے لگ کیا اور اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی جس پہ ندامت کے ساتھ ساتھ پچھتاوا بھی تھا۔ عارفہ، دوست جب اعتبار کرنا چھوڑ دے تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے ہر ایک نے برا سمجھا، ہر ایک نے مجھے پرواہ نہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی، کیونکہ وہ شاید مجھے جانتے ہی نہیں تھے، مگر تم تو جانتی تھی نا۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کر سکتی ہوں؟ اور تم نے تو میرے کردار پہ ہی انگلی اٹھا دی۔ وہ ذرا سسکی بھر کے بولی تھی اور عارفہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ جانتی ہو عارفہ، ایسا دوست جو بچپن سے آپ کے ساتھ ہو، آپ کی ہر چھوٹی سے چھوٹی عادت، بات اور راز سے واقف ہو اور پھر وہی آپ کے کردار پہ انگلی اٹھائے، تو تم خود بتاؤ کیا اس کی حالت میرے جیسی نہیں ہوگی؟ عارفہ نے نظر بھر کر اسے بے چارگی سے دیکھا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی مگر پھر بھی خود کو جمع کیے ہوئے تھی۔ دوست تو مان ہوتے ہیں نا، مشکل میں سہارا دینے والے، آپ کے لیے دنیا سے لڑ جانے والے۔ میں نے چاہا کہ تم سے بات کروں لیکن تم نے میری بات سنی ہی نہیں، پھر میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا اور بات کرتے کرتے مسکرا دی۔ خیر، کیا رکھا ان باتوں میں؟ تم کہو کیسی جا رہی ہے زندگی؟ تمہارے بنا بھی یہ زندگی بھلا کوئی زندگی ہوئی؟ عارفہ کی آنکھیں ابھی تک اشک بار تھیں۔ تو شاعری کرنے لگی ہے میری دوست۔ آئم نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، شادی بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ اس کی بات پہ اس کے چہرے پہ 5 سیکنڈ پہلے آئی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ تم دونوں اچھے لگتے ہو ساتھ میں۔ اب کی عارفہ کو اس کی باتوں کا مفہوم سمجھ آنے لگا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ وہ تھوڑی سی دیر کیے بنا ہی بولی۔ اسی اثنا میں عمر اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ آپ کے بنا بلا کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ آپ کو ہی تو لینے آئے ہیں۔ آئم نے دور دروازے پہ موجود احمر کو دیکھا جو آہستہ آہستہ ان کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آئم کے لیے عزت اور محبت دونوں موجود تھیں۔ آئم کی حیرانگی قابل دید تھی۔ اس نے پوچھنا چاہا کہ اس دن شادی کیوں نہیں کی، لیکن وہ پرانی کسی بھی بات میں پڑنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی آپ لوگوں کے ساتھ، پہلے ہی میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا تھا، آپ کی وجہ سے۔ آخر یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ جاتی؟ اس نے اس کی بات کو ذرا تلخی سے کاٹا، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پہ قائم تھی۔ دل میں بات رکھنے سے دل صاف نہیں ہوتا۔ اس نے احمر کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا اور پھر بولی، عارفہ میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے تمہارے لیے، لیکن میں سوچ چکی ہوں کہ اب کبھی پاکستان نہیں جاؤں گی۔ اس نے عارفہ سے ہی کہا، مگر جواب
عارفہ کے بجائے احمر کی طرف سے دیا گیا۔ بات تو وہی ہے میڈم، وہ ہنسا تو عارفہ اس کے قریب جا کر ذرا آہستگی سے بولی، احمر بس بھی کر دو، یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔ احمر نے ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر عارفہ سے بولا، میں جانتا ہوں اسے کیسے منانا ہے، اس نے پورے وثوق سے کہا۔ ان دونوں کو آپس میں بات کرتا دیکھ آئم منہ پلٹ کر کھڑی ہوگی، منانے کے بجائے مزید ناراض ہو جائے گی۔ احمر تم کیا اب یہ ڈرامہ لگا رہے ہو؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی، مگر اسے اس کی کوئی بات سمجھ آتی تب نہ۔ احمر آہستگی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب گیا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ تو ہماری شادی ہوتے نہیں دیکھ سکتی آپ؟ اس کی بات پہ وہ یکدم پلٹی، اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کے وہ ذرا پیچھے ہٹی۔ کیا مطلب ہوا آپ کی اس بات کا؟ احمر، عارفہ نے دانت کچکچا کر ذرا غصے سے اس کا نام لیا، لیکن احمر کو کس چیز کی پرواہ تھی جسے وہ پڑھ چکا تھا، اب محسوس کر رہا تھا، بس اب اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ششت، مجھے بات کر لینے دو ذرا، اس نے انگلی کی مدد سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں تو مس آئم، دکھ ہوگا آپ کو، اذیت یا کچھ اور؟ یہ آپ کس انداز میں بات کر رہے ہیں مجھ سے، اور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ہڑبڑائی جبکہ عارفہ بے بسی سے احمر کو دیکھنے لگی۔ اذیت سے بچنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ اس کے رد عمل کی پرواہ کیے بنا پھر سے بولا، اذیت کیسی؟ آپ کی شادی تو خوشی کی بات ہے، اس میں اذیت؟ آخر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ احمر کیا ہو گیا ہے؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اتنی مشکل سے تو منایا اسے، اب تم؟ وہ اسے کوسنے لگی، مگر احمر کا پورا دھیان آئم پہ تھا، جس کے چہرے سے اس کی محبت صاف جھلک رہی تھی اور وہ اسے دیکھ کر برابر مسکرائے جا رہا تھا۔ احمر تم سے بات کر رہی ہوں، جواب نہ پا کر عارفہ پھر سے بولی تو اس نے اسے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ عارفہ پلیز۔ عارفہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آئم کو، مگر احمر کے التجائیہ انداز پہ اسے وہاں سے جانا ہی پڑا۔ عارفہ رکو۔ آئم آگے بڑھی تو وہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بہت عزت کرتا ہوں میں آپ کی، امید کرتا ہوں کہ آپ میری پوری بات سنیں گی۔ کیوں سنوں میں آپ کی بات؟ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ سمرین آنٹی نے ناول میں جو کچھ لکھا ہے وہ سب ان کے اپنے تخیلات ہیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا، میں نے تو اس کی بات ہی نہیں کی، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ کیا ہے آپ کے سامنے؟ وہ چونکی۔ آپ، وہ ذرا محبت سے بولا تو چند لمحے کے لیے وہ ذرا سکتے میں آ گئی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تکلیف سے بچنا چاہتی ہیں، سامنا نہیں کر سکتی ہیں آپ؟ نہیں، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بار بار بولی، آپ کی منگنی ہو، شادی ہو، بچے ہوں یا کچھ بھی، مجھے کیا؟ احمر کو اس کی اس بات پہ ہنسی آ گئی، وہ بے ضبط ہنس پڑا۔ عارفہ بہت اچھی ہے، پلیز آپ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی اس نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں تو فیصلہ آپ پر۔ عارفہ آپ کے بنا شادی نہیں کرے گی اور میری شادی آپ کے بنا ادھوری ہے، فیصلہ آپ پر۔ وہ زمینی الفاظ میں بولا جسے وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا، اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ پاتی احمد نے اسے بولنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ مگر اب اگر بارات واپس گئی تو اس کی ذمہ دار آپ ہوں گی، کیونکہ آپ کے بنا جائیے یہاں سے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہاں سے جانے کا کہا، مگر وہ وہیں کھڑا رہا۔ آئی سیڈ لیو۔ وہ ضد ہو کر ذرا غصے سے بولی تو اسے وہاں سے جانا ہی پڑا۔ فضول میں، حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ وہ خود کے ساتھ الجھی، مگر اس کی کہی گئی بات پر وہ ششدر رہ گئی۔ بارات واپس؟ تو کیا پہلے بارات واپس؟ عارفہ، اتنا کچھ فیس کیا تم نے، اتنا بڑا ظلم؟ وہ بمشکل ہی اپنی جگہ پہ کھڑی ہو پائی تھی کہ یکدم صوفے پہ ڈہ گئی۔ صبح وہ اٹھی تو سمرین اس کے کمرے میں چائے لے کر آئیں۔ اس نے چائے سائڈ ٹیبل پہ رکھی اور کھڑکی کے پردے پیچھے کیے۔ سورج کی کرن اسے اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی تو وہ نیند سے بیدار ہوئی۔ آپ کیوں آئی ہیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھی۔ عارفہ کہاں ہے؟ اسے بلوا دیں پلیز، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ بستر سے نیچے اتری اور وہاں سے خود ہی جانے لگی۔ دونوں جا چکے ہیں۔ ان کی دی ہوئی اطلاع اس پہ قیامت بن کر ٹوٹی تھی۔ گزشتہ رات احمد نے جو خبر اور دھمکی اسے دی تھی وہ سب سن کر خود کو سنبھال نہ پائی، مگر عارفہ سے بات کرنے کی ہمت نہ جٹا پائی۔ مجھ سے ملے بنا کیسے؟ اس نے دکھ سے کہا۔ وہ تو ملے بنا جانا نہیں چاہتی تھی، مگر احمد نے ہی اسے کہا تھا کہ تم نے پاکستان شادی پہ آنے کی حامی بھر لی ہے، نام مت لیں اس کا میرے سامنے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے ہی۔ وہ بات کرتے کرتے رکی۔ کیا؟ انہوں نے جاننا چاہا، مگر وہ خاموش ہو کر رہ گئی۔ جانتی ہوں تم اب میرا اعتبار نہیں کرو گی، لیکن میرا ارادہ تمہاری زندگی میں تمہاری دوست کو واپس لانے کا تھا، اور اس کو بھی۔ کوئی نہیں ہے وہ میرا۔ بس کریں آپ۔
وہ ذرا نمی سے بولی، ماں نہیں ہوں تمہاری، لیکن تمہارے حلق میں رہ جانے والے لفظوں اور آنکھوں میں جذب ہونے والے آنسوؤں کو سمجھ سکتی ہوں۔ ان کی بات سن کر وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اگلے روز کی فلائٹ سے دونوں پاکستان واپس آ گئے تھے۔ عارفہ اس پہ خوب بگڑی کہ اسے حقیقت کیوں نہیں بتائی، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اسے نہیں سمجھ سکتی کبھی بھی۔ مائیوں کی رات تھی، اس کی نظریں دروازے پہ ٹھہری ہوئی تھیں۔ ایسا گمان ہو رہا تھا کہ وہ اپنے دولہے کا انتظار کر رہی ہے، مگر در حقیقت اسے اپنی دوست کا انتظار تھا۔ اس کا انتظار کرتے کرتے پورا دن گزر گیا مگر وہ نہیں آئی۔ ماہم اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا نا، وہ اداسی سے بولی۔ آ جائے گی، مجھے امید ہے۔ امید تو مجھے بھی ہے، مگر تم ہی دیکھو نا، شام ہو گئی اور ابھی تک۔ اسی اثناء میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ نجم صاحب اٹھے اور مین گیٹ کھولا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جاؤ۔ صبح سے عارفہ دروازے پہ تاک لگائے بیٹھی ہے۔ شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ انہوں نے خوش اخلاقی سے انہیں خوش آمدید کہا اور فاروق صاحب سے مصافحہ بھی کیا۔ وہ لان سے لاؤنج میں مہمانوں کے ساتھ داخل ہوئے۔ ابھی عارفہ اس سے بات کرنے میں ہی مگن تھی کہ اس نے اپنے سامنے آئم کو پایا جو فاروق صاحب اور سمرین کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی۔ آئم آ گئے تم؟ وہ فوراً سے پہلے اپنا پیلا شرارہ سنبھالتے ہوئے اٹھی اور اس کی طرف بھاگی گئی۔ میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ہاں کیوں نہیں آنا تھا، میں نے اپنی دوست کی شادی پہ نہ آؤں؟ ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کے گلے جا لگی۔ اوہ یہ کیا پہن کر آئی ہے؟ وہ اس سے الگ ہوئی اور اس کے کپڑوں کی طرف دیکھ کر بولی، کہاں ہیں ایسے کپڑے میرے پاس، اور کہاں وقت تھا ایسے کپڑے بنوانے کا؟ اس نے افسردگی سے منہ بنایا۔ پتہ تھا مجھے، جلدی سے اندر جاؤ اور چینج کر کے آؤ۔ اس نے ماہم کو اشارتاً اس کے ساتھ جانے کہا تو آئم کے ماتھے پہ بال پڑ گئے۔ ٹیک اٹ ایزی، اپنے جیسا ہی بنوایا ہے تمہارا بھی، اب جاؤ۔ اس نے ذرا زور دے کر کہا تو وہ نیم انداز میں مسکرا دی۔ قسم سے جلن ہو رہی ہے مجھے آپ دونوں کی دوستی کو دیکھ کر، ماہم رشکیہ انداز میں بولی۔ نظر نہ لگانا ہمیں، عارفہ نے منہ بنا کر اسے خوب تنگ کیا۔ مہندی لگانے والی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی تو اس نے ماہم کو اسے چینج کروانے کے لیے وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا۔ پہلے ہی کسی کی نظر نے ہماری زندگی کے 2 سال ہم سے چھین لیے۔ اس نے دل میں خود سے سرگوشی کی اور اس کے چہرے پہ چھائی اداسی کو عارفہ محسوس کر چکی تھی۔ تبھی وہ ماہم سے بولی، جاؤ بھائی، اور ہاں مہمانوں کے لیے کولڈ ڈرنک بھجوا دینا اور میری دوست کو کافی بنا کر دینا، میں تب تک مہندی لگوا لوں، لیکن ایک ہاتھ پہ تم سے ہی لگواؤں گی، اوکے؟ اس کی بات پہ آئم نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا کر ذرا مسکرا کر جواب دیا۔ مرتضیٰ صاحب اور ان کی بیگم عمرے کے بعد پاکستان واپس آ چکے تھے۔ مینا نے انہیں ساری بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ احمد اور عارفہ کے مابین مفاہمت بلا شبہ ان کے لیے حیران کن بات تھی، مگر انہیں خوشی اس بات کی تھی کہ ان کا بیٹا نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ نجم صاحب کے اصرار پہ ہی انہوں نے عارفہ کی شادی میں شرکت کی حامی بھری۔ نجم صاحب کے ذہن میں ایک الگ بات ہی پنپ رہی تھی جس کے لیے دونوں خاندان، مرتضیٰ صاحب اور فاروق صاحب کا آپس میں آمنا سامنا ہونا ضروری تھا۔ اگلے روز مہندی کی رات تھی۔ پورے گھر کو روشنیوں سے سجایا گیا تھا اور گھر کے لان میں ہی مہندی کی تقریب کے لیے بندوبست کیا گیا تھا۔ دیکھیے مرتضیٰ صاحب، بات ساری قسمت اور مقدر کی ہوتی ہے۔ ہماری بیٹی کا نصیب آپ کے گھر میں نہیں تھا، لیکن ہماری دوسری بیٹی، میرا مطلب ہے اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ نجم صاحب ان کے برابر میں بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے۔ ان کی کہی گئی بات کا مطلب مرتضیٰ صاحب اچھے سے سمجھ چکے تھے، لیکن ان کے منہ سے سننا چاہتے تھے۔ ان سے ملیے، یہ فاروق صاحب ہیں، آئم کے والد۔ نجم صاحب نے فاروق صاحب کو اپنی جانب آتا دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر ان کا تعارف کروایا۔ اور یہ مرتضیٰ صاحب ہیں، خیر سے 1 ہفتہ پہلے ہی عمرہ کر کے لوٹے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ فاروق صاحب نے ان سے مصافحہ کیا۔ پھر کیا تھا، تینوں میں بات چیت کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا، جب کہ اندر ایک دفعہ محفل پھر سے ویسے ہی جمی جیسے آج سے 2 سال پہلے جمی تھی۔ فیصل آباد کی تمام لڑکیاں مقابلے کے لیے تیار تھیں سوائے آئم کے۔ مینا آئم کے چہرے کی اداسی سمجھ چکی تھی کیونکہ احمد اسے سب بتا چکا تھا۔ آپ نہیں آئیں گی؟ مینا اس سے سوالیہ انداز سے بولی جو بیبی پھپھو کے پاس بیٹھی انہیں مہندی لگا رہی تھی۔ نہیں، بیبی پھپھو کو مہندی لگا رہی ہوں، اس نے بڑی صفائی سے انکار کیا تو مینا نے خاموشی سے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ میری بچی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے معاف کر دینا۔ نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ معذرت خواہ انداز میں بولیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، آئم نے تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ نہیں پھپھو، ایسا نہ کہیں
پلیز۔ اس نے انہیں معافی مانگنے سے منع کیا۔ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، آمین، وہ دعائیہ انداز میں بولی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور ڈمپل واضح ہوئے۔ اسے خوشی تھی کہ بیبی پھپھو کو اپنے کیے ہوئے پہ پچھتاوا ہے۔ میں آج تک سمجھ ہی نہ پائی کہ نصیب تو رب سونا جوڑتا ہے، ہم بھلا کون ہوتے ہیں اس کے کام میں دخل اندازی کرنے والے؟ تمہارے نصیب میں بھی اس نے اسی کو لکھ دیا ہے اور دیکھنا وہی تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ بیبی پھپھو کی نظروں میں اپنے کیے کی ندامت تھی۔ اس نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور ان کی بات کو قدرے غور سے سنا مگر سمجھ نہ سکی۔ اچھا ہاتھ تو سیدھا رکھیں، باتیں کرتے کرتے انگلیاں جوڑ دی ہیں آپ نے۔ ان کی انگلیوں پہ لگی خراب مہندی کو دیکھ کر وہ ان کی باتوں کے حصار سے باہر نکل کر ہنس کر بولی، چلو کوئی نہ، بہت اچھی لگا دی ہے مہندی تم نے۔ وہ خوشی سے مسکرائیں۔ خدا تم دونوں کو خوش رکھے، آمین۔ دونوں؟ اس نے سوالیہ کہا اور ان کی بات کو سمجھنا چاہا۔ ہاں، احمر، اور ان کے منہ سے ادا ہونے والے لفظوں پہ اس کا منہ حیرت کے مارے کھلا کا کھلا ہی رہ گیا۔ تیرا میرا ساتھ رہے۔ بیبی پھپھو، آپ کو باہر ایک آنٹی بلا رہی ہیں۔ مینا کی غیر متوقع آمد پہ بیبی پھپھو کے الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ بیبی پھپھو اس کے پاس سے اٹھیں اور وہاں سے باہر چلی آئیں۔ احمر اور آئم ان کے الفاظ دہراتے ہوئے تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ کو کیا ہوا ہے بھابی؟ بھابی؟ آپ کے مینا کے بات پہ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ اچھا میں چلتی ہوں، کھانا لگ گیا ہوگا۔ مینا اپنے ہی منہ سے نکلے لفظوں پہ خود کو کوستی ہوئی وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ تو ہے، وہ خود سے گویا ہوئی۔ مہندی کی پوری تقریب میں وہ احمر کو ڈھونڈتی رہی مگر احمر کا وہاں کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس نے کئی دفعہ مینا سے پوچھنے کی کوشش کی مگر پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ البتہ عارفہ اس کی متلاشی نظروں کی بےقراری کو اچھے سے سمجھ رہی تھی لیکن وہ چاہتی تھی کہ آئم اس سے خود پوچھے۔ مہندی کی رسم کے بعد اس نے چاروں نچار اسے پوچھ ہی ڈالا، عارفہ وہ کہاں ہے؟ عارفہ نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ دیکھ رہی ہوں؟ اتنی بےقراری؟ وہ کسیانی ہنسی ہنستی۔ عارفہ پلیز کچھ تو شرم کرو، آج اس کے نام کی مہندی لگی ہے تمہارے ہاتھ پہ اور تم ہو کہ پھر سے جانتی بھی ہو کہ اس مذاق نے، وہ تنبیہی انداز میں بولی۔ عارفہ جو ابھی دبے دبے انداز میں ہنس رہی تھی اب کہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ عارفہ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ آئم نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ ہاں یہی سمجھو، ہر کوئی عجیب بیہیو کر رہا ہے، مینا، بیبی پھپھو اور اب تم، وہ الجھ کر بولی۔ عارفہ نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولی، تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ کس سے چھپ رہی ہو تم اور کس سے چھپا رہی ہو؟ اب کہ وہ سنجیدہ تھی۔ کسی سے نہیں، اور تم جیسا سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ کل شادی ہو رہی ہے تمہاری اس سے، سمجھو اس بات کو، اس نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ یہی تو میں تو سمجھ رہی ہوں لیکن شاید تم، اس سے پہلے عارفہ مزید کچھ بولتی آئم نے اسے روکا۔ پلیز عارفہ، تمہارے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا ہے بہتر ہے اسے نکال دو۔ اس نے چاہا کہ وہ مزید کچھ کہہ سکے لیکن اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس کے الفاظ اس کے خلق میں ہی دب کر رہ گئے۔ عارفہ نے اسے قدرے غور سے دیکھا تو وہ اس سے نظریں ملا نہ پائی اور اس کے پاس سے آنن فانن غائب ہوگی۔ عارفہ اس کی آواز کی نمی کو محسوس کر چکی تھی۔ اس نے موبائل نکالا اور میسج ٹائپ کرتے ہوئے مطلوبہ شخص کو بھیجنے کے بعد رضوان کی تصویروں کو جو اس نے اپنی مہندی کی رسم کی اسے بھیجی تھیں دیکھنے لگی۔ اس سے عارفہ کا میسج موصول ہوا تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ لاہوری لڑکے، فیصل آباد کی لڑکی دل ہار بیٹھی ہے تم پہ، باہر ہی آ رہی ہے، ابھی اس سے بات کر لو تو ہو سکتا ہے تمہارا کام ہو جائے، اور ہاں میرا گفٹ تیار رکھنا۔ اس نے جیسے ہی اس کا میسج پڑھا تو فوراً سے بالکنی میں آیا جہاں اس نے اسے لان میں ٹہلتے ہوئے پایا۔ رات بھلے ہی گہری تھی لیکن لان میں موجود ہلکی پیلی روشنی میں وہ اسے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا حسن ان ٹمٹماتی روشنیوں میں قابل دید تھا۔ میں کیسے تمہیں بتاؤں کہ میں واقعی تم پہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھا ہوں، وہ دل ہی دل میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تھوڑی سی دیر کیے بنا ہی وہ بالکنی سے کمرے میں آیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سنوارنے لگا۔ بھائی بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ مینا نے بلا اجازت دروازہ کھولا۔ اوئے ہوئے، اس کی تیاری کو دیکھتے ہوئے مینا نے اسے خوب چھیڑا۔ ابھی تو رشتہ پکا ہوا ہے لڈو بھائی، بارات نہیں لے کر جانی۔ اس نے اس کی بات کو سن کر بھی انسنا کر دیا اور فوراً سے وہاں سے بھاگا۔ کیا ہو گیا ہے لڈو بھائی؟ وہ اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے جا چکا تھا۔ وہ فوراً سے بالکنی میں آئی۔ اسے لان میں پا کر اس سے آگے کی ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ لان میں آیا، اس سے پہلے وہ اس کے قریب جاتا ماہم نے اسے روکا۔
چلو اب یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ تنگ آ کر خود سے بولا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ آئم کو ٹہلتے ہوئے دیکھ چکی تھی، تبھی اس سے ذرا شرارتی انداز میں سوالیہ بولی۔ میں کہیں نہیں، وہ عارفہ نے بلایا تھا، کچھ چیزیں شیلف پر سے اتروانی تھی اس نے۔ وہ کھلایا ہوا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن عارفہ کا کمرہ تو اندر ہے نا؟ ماہم نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ویسے عارفہ کی ساری چیزیں بھیج دی ہیں، شیلف پہ تو کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ احمد نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں نا، وقت دیکھا ہے آپ نے عمر بھائی جان؟ اس وقت آپ یہاں کیوں ہیں؟ یہ تو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ ماہم نے ہنستے ہوئے اسے مزید پریشان کیا۔ ایک تو تم فیصل آباد کی لڑکیاں، اف، کسی کو امبیرس کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی ہو۔ اس کی بات سن کر ماہم کو اور ہنسی آئی۔ آئم کے کانوں میں جو ہی اس کے الفاظ پڑے تھے، اس نے دونوں کو پلٹ کر دیکھا۔ دیکھیں آئم، ان صاحب نے ہم پہ ابھی طنز کیا ہے، سنا آپ نے؟ ماہم اس کے قریب آئی، لیکن اس نے اس کی بات کو انسنا کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ لیکن یہ کیا تھا؟ اس کے قدم اب اپنے آپ ہی اس سے بغاوت کرنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے پاس ٹھہر سی گئی۔ اس نے نظر بھر کر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے چاہتا ہو کہ وہ اس سے خود بات کرے، لیکن بے سود۔ اس نے 2 گھڑی سے دیکھا اور وہاں سے جانے لگی۔ بھائی کافی ملے گی؟ احمد نے ذرا زور سے کہا تو اس کے جاتے قدم رک سے گئے۔ اس نے اسے پلٹ کر دیکھا تو اسے اپنی جانب متوجہ نہ پایا۔ مس ماہم، کافی ہی پلا دیجیے۔ واقعی آپ کے ہاں تو لوگ بڑے ہی بے مروت ہیں، کم از کم آپ سے ہمارا کیا رشتہ جڑنے والا ہے، اسی کا لحاظ ہی کر لیں۔ اس نے بھلے ہی یہ سب ماہم سے کہا، لیکن آئم سمجھ چکی تھی کہ وہ یہ سب اسے ہی کہہ رہا ہے۔ اس کے انداز پہ ماہم دبے دبے انداز میں مسکرائی۔ بھئی میرے پاس تو 1 منٹ بھی نہیں ہے، کافی بناؤں۔ اس نے اپنے کندھے اچکائے اور یہ جا وہ جا۔ اس نے مڑ کر آئم کو دیکھا جو پلٹ کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو اسے دیکھتے ہوئے کسی الگ دنیا میں ہی محو ہو کر رہ گئی۔ چھت پہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ وہ اس کے قریب آیا اور ایک چٹکی بجاتے ہوئے نیم انداز میں مسکرا کر بولا تو وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی۔ مگر مجھے، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ اس کے پاس سے ہوتا ہوا چھت پہ آ گیا۔ آخر یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اندر ہی اندر الجھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً سے آگے بڑھے اور اسے کہہ دے کہ اسے اس سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ چھت پہ کسی صورت نہیں آئے گی، لیکن کچھ ایسا تھا جو اسے یہ سب کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ اندر لاؤنج میں آئی تو سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی سے باتیں کرنے میں محو تھے۔ مٹھائی قدرے تصرف سے تقسیم کی جا رہی تھی۔ بیبی پھپھو اس کے قریب آئیں اور اس کا منہ میٹھا کروایا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے فرمائے میری پیاری بیٹی۔ فاروق صاحب اس کے قریب آئے اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ مرتضیٰ اور نجم صاحب سمیت گھر کے سبھی افراد نے اسے مبارکباد دی۔ اب اس کی سمجھ میں سب آنے لگا تھا۔ پھر سے وہی کچھ دہرانے جا رہا ہے، یہ سوچ کر اس کا دل دہل کر رہ گیا۔ اتنا بھی کیا ہو گیا کہ رات کے اس پہر یہ لوگ، اس کے ذہن میں ہلچل سی مچنے لگی تھی۔ اتنے دن ہو گئے تمہیں ہنستے نہیں دیکھا، اب تو ہنس دو۔ سمرین اس کے قریب آئی تو وہ اپنے خیال سے نکلی۔ اس نے ان کی طرف بیچارگی سے دیکھا اور وہاں سے چلتی بنی۔ شرما گئی بچی ہماری، بیبی پھپھو ذرا لاڈ سے بولیں تو سبھی ہنس دیے۔ یہ سب کیا ہے عارفہ؟ یہ کیا پاگل پن ہے یہ؟ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور اس پہ بھڑک اٹھی۔ ریلیکس، مجھے تو لگا تم مٹھائی لے کر آؤ گی۔ عارفہ قدرے سکون سے بولی تو اسے اور غصہ آیا۔ خیر لو، منہ میٹھا کرو، تمہاری پسند کی چاکلیٹ۔ اس نے اس کے منہ کی طرف چاکلیٹ بڑھائی تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا۔ پھر سے وہی سب دہرا رہی ہو تم؟ کیوں یار، پلیز روکو ان سب کو۔ وہ بمشکل ہی خود کو پرسکون کر پائی تھی۔ عارفہ کی طرف سے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار تک نہ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ ضد ہو کر پھر سے بولی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ رات کے 1 بجے یہ لوگ تو رشتہ پکا کرنے کے لیے اب کیا تم دونوں کی کنٹلیاں ملائیں؟ وہ تمسخر امیز لہجے میں بولی۔ سمجھاؤ ان سب کو، تمہارے ساتھ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی، اب اس سے مکرنے نہیں دوں گی عارفہ۔ وہ آخر سمجھتا کیا ہے ہم دونوں کو؟ آخر وہ بے ضابط رو دی۔ سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے آئم، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی غرض سے اسے بغور دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، ظلم تب ہوتا جب اس شخص کو مجھ سے جوڑ دیا جاتا جس کے دل میں ہوں ہی نہیں۔ عارفہ کی آنکھیں بھی بھیگ چکی تھیں۔ عارفہ مکر رہا ہے اب وہ عارفہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے دلاسا دیتے ہوئے بولی۔ یار تم مکر رہی ہو، وہ نہیں، اس نے ذرا ڈپٹ کر کہا۔ اس کا حال دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو آئم کا دماغ سٹپٹا کر رہ گیا۔
عارفہ نے خود کو سنبھالا اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے دوبارہ بولی، اپنی ڈائری پہ اپنے ہی ہاتھوں سے لکھے گئے اس لازوال جذبے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ تم پلیز محبت کی یوں بے حرمتی نہیں کرتے آئم، اور تمہاری محبت تو ہے بھی پاک دودھ جیسی شفاف۔ اس کی بات سن کر آئم کا دماغ تقریباً معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر تم، اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکلا تھا، میری فکر کرنے کے لیے رضوان ہے نا، اور میں اس کے ساتھ بے حد خوش ہوں۔ آئم نے بھویں سکیڑتے ہوئے اسے سوالیہ انداز سے دیکھا تو اس نے اپنا موبائل کھولا اور گیلری کو ٹٹولتے ہوئے اسے رضوان کی تصویر کھول کر دکھائی۔ یہ ہیں میرے منگیتر، مجھے ان کے نام کی مہندی لگی ہے آج، احمر کے نہیں۔ آئم کی حیرانگی قابل دید تھی، اس کی گہری آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ شکوہ بھی تھا۔ اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں؟ کیسے بتاتی، تم نے کچھ سنا ہی کب تھا؟ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ مگر عارفہ یہ سب غلط ہے، سراسر غلط ہے، تم کیسے؟ وہ تناؤ کا شکار ہوئی تو عارفہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پرسکون کیا۔ کچھ بھی غلط نہیں ہو رہا، اور ویسے بھی اس ہارے ہوئے لاہوری لڑکے سے بلا مجھ فیصل آباد کی لڑکی کا کیا جوڑ؟ اس نے اپنے آنسو آنکھوں کے کنارے سے رگڑ کر صاف کیے اور استہزائیہ انداز میں بولی، ہوں تو میں بھی فیصل آباد کی۔ اس نے اسے جیسے یاد کروایا تو وہ ہنسی، ہاں لیکن تم سے تو وہ ہارا تھا نا، اور پھر تمہیں پہ اپنا دل بھی ہار بیٹھا۔ عارفہ، مگر میں اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، عارفہ کے موبائل پہ بیپ ہوئی۔ اس نے فون اٹھایا تو احمر کی طرف سے میسیج تھا، اسے کہنا کافی کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی لیتی آئے، کافی کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی لیتی جانا۔ اس کی بات پہ آئم کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ کیا ہے، میں نے کیا کہا ہے؟ اس نے فرمائش کی ہے۔ عارفہ بچوں کی طرح بولی اور موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے نیم انداز میں مسکرائی۔ میں نہیں جا رہی کہیں۔ اس نے کندھے اچکائے اور اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ چلی جاؤ یار، پہلی سردی بہت ہے، بیمار ہو گیا نا تو مجھ سے مت کہنا۔ عارفہ نے اپنے کندھے سے اس کے کندھے کو جنبش دی اور اسے خوب چھیڑتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسی۔ بہت برے ہو تم دونوں۔ اس نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا اب جاؤ، عارفہ ذرا زور دے کر بولی۔ تم خوش تو ہو نا؟ وہ آنکھوں میں احساس ندامت لیے بولی۔ ہاں بہت خوش، اور پلیز اب جاؤ، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ اچھا سنو، اس کی بات پہ وہ جاتے جاتے رکی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، اسے جلیبیاں پسند نہیں، وہ لے کر نہ جانا، اوکے؟ اور ہاں، وہ بلیک کافی بالکل بھی نہیں پیتا۔ اس نے اسے تفصیلاً بتایا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے خیز انداز میں سے دیکھ کر شرارتی ہنسی ہنس دی۔ اچھا جواباً وہ بھی کھلکھلا کر ہنسی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ کچن میں آئی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ساس پین اٹھایا اور کافی کے لیے پانی گرم کیا۔ دودھ کے لیے اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی لیکن اسے دودھ کا برتن کہیں نظر نہیں آیا۔ فریج میں دیکھا تو وہاں صرف مٹھائی تھی، یہی پیے۔ اس نے بلیک کافی کپ بورڈ سے نکالتے ہوئے خود سے کہا اور اندر ہی اندر عارفہ کی بات کو سوچتے ہوئے گدگدائی، اسے جلیبیاں پسند نہیں، وہ لے کر نہ جانا، اوکے؟ اور ہاں، وہ بلیک کافی بالکل نہیں پیتا۔ اس نے پلیٹ میں بالترتیب مٹھائی کے بجائے جلیبیوں کو رکھا اور گرم کھولتے پانی میں کافی ڈالتے ہوئے خوب کھلکھلا کر ہنس دی۔ اب آئے گا مزہ۔ اس نے کافی کا کپ ایک ہاتھ میں پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں جلیبیوں سے بھری پلیٹ کو۔ باہر آئے تو سمرین اور ماہم کو اپنا منتظر پایا۔ کہیں تو میں ہیلپ کروا دوں آپ کی؟ ماہم نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کے لیے میں اکیلی ہی کافی ہوں، وہ بھی اسی کے انداز میں بولی۔ سمرین نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک عرصے بعد وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ تھینک گاڈ تم ہنسی تو، میں جانتی تھی تمہارا علاج یہیں فیصل آباد میں ہی ہے۔ شکریہ ماں، اس نے محبت سے کہا۔ پہلی بار اس نے انہیں ماں کہہ کر پکارا تھا۔ سمرین کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں آئم بیٹی، خیر جاؤ، کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کا گال تھپتھپایا اور وہاں سے چلی گئیں۔ بیسٹ آف لک، ماہم نے ہاتھ کے اشارے سے کہا اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ اسے اس کا انتظار کرتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے موبائل پہ ڈالی اور وقت دیکھا، 1:33۔ وہ زیر لب خود سے بولا، اس رشتے سے تو وہ خوش ہوگی، کیوں خوش نہیں ہوگی؟ آخر مجھ میں کمی کس چیز کی ہے؟ اس نے خود کو خود ہی جواب دیا۔ آئم سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت کی جانب آئی تو اس کے منہ سے ادا ہونے والے یہ الفاظ سن کر وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ کامن سینس، یعنی کہ عقل سلیم کی۔ اس نے اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جہاں کھڑا تھا وہاں ساکت رہ گیا۔ وہ ہنسی، وہی لہجہ، وہی انداز اور وہی طنز جو اس نے آج سے 2 سال پہلے اس پہ کیا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی اور کافی کا کپ اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، آپ کی کافی۔
اسے نہ کافی کی ہوش رہی اور نہ ہی اس کی کہی کسی بات کی۔ وہ تقریباً خواص واختہ ہو چکا تھا، اسے یاد رہا تو صرف اس کا ہنستا مسکراتا چہرہ۔ ایکسکیوز می، اس نے ذرا زور دے کر کہا تو وہ اپنے حواسوں کو بحال کرتے ہوئے بولا۔ ہاں۔ اس نے آنکھیں چپکا کر اسے دیکھا تو آئم نے اشارتاً کافی اس کے سامنے کی۔ اب اسے اس کی کافی کے حوالے سے رائے کا انتظار تھا۔ اس نے ایک گھونٹ بھرا ہی تھا کہ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں۔ کافی کا گھونٹ وہ بمشکل ہی حلق میں اتار پایا تھا۔ یہ کیا؟ بلیک کافی؟ اس کی طرف سے شدید قسم کے رد عمل کا اظہار دیکھ کے آئم کے ہونٹوں پہ پھیلی مسکراہٹ اور گہری ہوتی چلی گئی۔ ہم فیصلہ آباد کے لوگ بے مروت ہیں نا؟ تو ہماری ہر چیز بھی بے مروت ہے مسٹر احمد مرتضیٰ صاحب۔ اس نے صاف اور واضح لفظوں میں خوبصورت انداز سے طنز کیا۔ اگر آپ کے ہاتھ کی یہ بے مروت کافی ہمارے نصیب میں لکھی ہے تو مروت کی کس کم وقت کو ضرورت ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ کی یہ بے مروت کافی ہمارے نصیب میں لکھی ہے تو مروت کی کس کم وقت کو ضرورت ہے بھلا؟ وہ مسکرایا اور ہیرو بنتے ہوئے ایک اور گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھ کر پھر سے مسکرایا۔ اب کہ اس نے مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی، پلیٹ میں موجود جلیبیوں کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ایک اور بڑا دھچکا لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے تنگ کرنے کے ارادے سے ہی آئی ہے۔ مس ایمن فاروق صاحبہ، اس نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا تو وہ اس سے نظریں چرانے لگی۔ اب آپ کے نام ہو چکے ہیں ہمیں کچھ بھی کھلا دیں گی تو اف تک نہیں کریں گے، وہ معنی خیز انداز میں بولا تو آئم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو زہر بھی چلے گا؟ وہ تمسخریہ انداز میں بولی۔ تو کیا آپ کے پاس خالص زہر دستیاب ہے؟ اس نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ ہاں ہے نا، وہ ذرا ہولے سے بولی۔ کیا؟ وہ رومانٹک انداز میں بولا۔ یہ بلیک کافی۔ اس نے اس کے ہاتھ میں موجود کافی کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ اب اس زہر کا کہاں اثر ہونے والا ہے مس آئم، یہ تو اب امرت کر چکا ہے مجھے۔ وہ گہری سانس لیے بولا تو آئم شرماتے رہ گئی۔ تو تمہیں شرمانا بھی آتا ہے؟ اس نے پلیٹ میں سے ایک جلیبی اٹھا کر حیرانگی کا اظہار کیا تو آئم لڑنے والے انداز میں بولی۔ مجھے تو لگا تھا تم پہلے کی طرح بد تہذیب، بد لحاظ اور ایکسکیوز می، اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ واپس کیجئے میری کافی اور یہ مٹھائی بھی۔ اس نے جلیبی اس کے ہاتھ سے چھینی اور کافی کے کپ پہ چپٹی۔ ہاں تو یہ لو، ویسے بھی دل پہ پتھر رکھ کے برداشت کر رہا تھا یہ دونوں چیزیں۔ اس نے شرارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور اندر ہی اندر گدگدایا۔ تو بس ٹھیک ہے، آپ پتھر ہی رکھیے، وہ منہ بسور کر بولی اور وہاں سے جانے لگی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ استفہامیہ انداز میں بولا تو وہ جاتے جاتے رکی۔ ہاں؟ وہ پلٹ کر بکھلاتے ہوئے بولی۔ نہیں۔ ہاں یا نہیں؟ وہ محبت سے مسکرایا۔ رات بہت ہو گئی ہے، مجھے چلنا چاہیے۔ رکو، وہ اس کے قریب آیا۔ رات تو واقعی بہت ہو گئی ہے، اب مجھے اپنی زندگی کی صبح کا انتظار ہے، ایسی صبح جس میں تمہارا ساتھ ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور رشکیہ انداز سے مسکرا دی۔ تم نہیں جانتی کہ کتنی راتیں میں نے اذیت میں گزاری ہیں، اب ایک رات اور نہیں، مجھے تم چاہیے ہو، تمہارا خوبصورت احساس، تمہارا خوبصورت ساتھ۔ سوچ لیجئے، کیونکہ ہر صبح میرے ہاتھ کی بلیک کافی ہی آپ کے نصیب میں ہوگی۔ اس نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اسے دھمکایا، جس پہ وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ منظور ہے میڈم، وہ سر کو ذرا خم دے کر بولا تو اس سے تشکریہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ بھلے ہی ایک مذاق نے ان کی زندگی کے کئی سالوں کو ان سے چھین لیا تھا، لیکن اسی مذاق نے بہت سی زندگیوں کو بھی بچا لیا تھا۔ جہاں وہ اس مذاق کو تلخیات کہتی تھی، آج سمرین خان کے رکھے گئے ناول کے نام کے مطابق اسے خوبصورت مذاق کہا کرتی تھی۔ زندگی کی طرف سے ملنے والا یہ گاؤ بھلے ہی بہت گہرا تھا، لیکن اس پہ کیا گیا صبر، اور اس کا صلہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک دوسرے کے ساتھ کی صورت میں دیا گیا تھا۔ ختم۔